अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आफाक फ़ारूकी नए प्रोग्राम के साथ और एक नए गेस्ट के साथ। एज आई सेड दैट कि कम्युनिटी को डॉक्यूमेंट करना है, उन लोगों से मिलना है जिन्होंने इसके पूरे उतार चढ़ाव कम्युनिटी के देखे हैं, कुछ बने हैं, कुछ बनते देखा है और कुछ बिगड़ते भी देखा है। यकीनन मैं बहुत टाइम नहीं लूँगा। जो मेरे साथ गेस्ट हैं 47 ईयर से इस मुल्क में हैं। ही केम एज ए टीनेजर, यहीं एजुकेशन हासिल की। पूरा ख़ानदान अब यहाँ है। ख़ानदान में अक्सर लोग तो दुनिया से ही जा चुके हैं। बहन भाई हैं, बड़े कारोबारी हैं, ह्यूस्टन में हैं, मिनीसोटा, इल्हाम और उमर और कीथ एलिसन के शहर से 10 साल पहले, 9 साल पहले ह्यूस्टन आए हैं। मैं डायरेक्ट उनकी तरफ चलता हूँ और आपके सामने जो भी गुफ्तगू होगी, फैसला आपके पास होगा, क्या खोया हमने, क्या पाया। अस्सलाम वालेकुम सलमान रज़ाकी साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। आई एम रियली ऑनर्ड कि आपने टाइम स्पेयर किया और इसके लिए वक्त निकाला। वालेकुम अस्सलाम फ़ारूकी साहब, मुझे भी इस बात की बहुत खुशी और एज़ाज़ है मेरे लिए कि आपने मुझे बुलाया ताकि सो ऐसा कि हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। जनाब। पहले तो मुख्तसर मैंने तारुफ में बताया, आने की वजह एजुकेशन थी, ख्वाहिश थी, कोई ख्वाब था? 1978 में इंटर किया और इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मुश्किल था, डोमिसाइल का मसला था। कराची से कराची में A+ ग्रेड होने के बावजूद चांसेस कम थे, तो इसलिए कोशिश की कि जहाँ मेरी जाए पैदाइश गुजर खान की है, वालदेन लखनऊ से माइग्रेट करके जब आए तो पहले गुजर खान रहे, फिर लाहौर, फिर खानेवाल, फिर लाड़काना और फिर कराची। तो ज़िंदगी के पहले 10 साल मेरे उन शहरों में गुजरे। उसकी वजह ये हिजरतें इतनी? और वालिद साहब को काम के सिलसिले में इधर से जाते थे, मामू के साथ मिलके काम करते थे, तो बस वो लोग वहाँ रहे। और फिर जब मैं यहाँ आया 71 की वॉर के करीब करीब, और उसके बाद 78 में मैं यहाँ आ गया। तो 7-8 साल की जो मेरी तालीम कराची में हुई, 9 साल की, उसमें माँ बाप की ख्वाहिश थी। आपको मालूम है 3 ही प्रोफेशन होते थे पाकिस्तान में, या तो वकील या डॉक्टर या इंजीनियर। इंजीनियर। तो शायद हम तीनों में से किसी काबिल नहीं थे। तो यहाँ के ख्वाब देखे और कुछ मेरी बहन बहनोई यहाँ पर रहते थे मिनेसोटा में, तो उनकी मदद से वीज़ा लिया और अमेरिका आ गया। उस वक्त मिनीसोटा में पाकिस्तानी और भी थे? कितने होंगे उस वक्त? तो बहुत कम थे, अब तो काफ़ी हैं। रफली अप्रॉक्सीमेटली कितने होंगे उस वक्त और अब कितने होंगे? एक मेरा अंदाज़ा अंदाज़ा है कि उस वक्त 1978 में एक 200 फैमिलीज शायद हों 200 फैमिली थी। उस वक्त। और अब क्या? सारे पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर, डॉक्टर्स टाइप के लोग जो है वहाँ पर बहुत थे। इंडियन और ज़्यादा थे। उस ज़माने में इंडियन पाकिस्तानियों में इतनी रिफ्त भी नहीं थी, तो सब एक ही जगह रहते थे। एक ही जगह इस्लामिक सेंटर बने, मसाजिद बनी, सब ने मिल के बनाया। अब कितनी पॉपुलेशन होगी पाकिस्तानियों की वहाँ? अब तो मेरा ख्याल है कम अज़ कम भी 25,000 होगी। 25,000 कम अभी अज़ भी कम, हैं। कम अज़ कम। आपने एजुकेशन हासिल की और बिजनेस को चूज़ किया। जी सर। बिजनेस मिनेसोटा से स्टार्ट किया, ह्यूस्टन आने की वजह? सर जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 1978 में नवंबर में मैं अमेरिका आया। 1982 तक पढ़ाई की यूनिवर्सिटी मिनेसोटा से, और उसके बाद एक कंपनी थी साउथलैंड कॉरपोरेशन जो 7-Eleven के नाम से मशहूर है। जी जी जी। उसके साथ एक और कंपनी थी हॉलिडे इनकॉर्पोरेटेड, जो हॉलिडे स्टेशन स्टोर्स, जिनके बहुत बड़े मिनी सुपरमार्केट टाइप के गैस स्टेशन स्टोर्स होते थे। अच्छा अच्छा। तो बस वहाँ पे 2 जगह जॉब करता रहा। उसके बाद 80s में मुझे खुद शौक़ हुआ कि मैं फ्रेंचाइज वगैरह का काम करूं। तो फिर डनकिन डोनट, बास्किन रॉबिन्स एक हमारे दोस्त थे, उनकी थी। उसके साथ ये ब्लिम्पीज और सबवे और आइसक्रीम क्लब टाइप की फ्रेंचाइज कुछ मैंने कर ली। तो आ, वो मेरी दोस्त की बड़ी, सज्जाद राना जो हैं, वो उनकी वजह से मुझे उसी का शौक़ हुआ। थोड़ा बहुत मैंने वो किया, और फिर 99 में मैं फुल टाइम रियल स्टेट में आ गया। रियल एस्टेट में, जैसे कि यहाँ हाउसिंग आपके जी हाँ। प्रोजेक्ट हैं। तो मिनियापोलिस में भी मैं यही काम साइड पे थोड़ा थोड़ा करता था। टाउन होम्स, कॉन्डो, डुप्लेक्स, फोरप्लेक्स ले लिए और उनकी रेंटल इनकम से उन प्रॉपर्टीज़ को अदा कर दिया ताकि कुछ इक्विटी बन जाए। फिर उनको किसी को बेच दिया या उनको रीफाइनेंस करके कुछ और कर लिया, कुछ और बढ़ा ली। मिनेसोटा में कम्युनिटी वेलफेयर के हवाले से सोशल एक्टिविटीज़ रही हैं आपकी बिगनिंग से?
یا یہ کافی ہیوسٹن زیادہ. آ کے؟ آپ کو ویسے بتاتا چلوں کہ منیسوٹا جو ہے ہی ویلفیئر اسٹیٹ، جس کو بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ میں منیسوٹا سے اچھا فلاحی سسٹم کسی اور اسٹیٹ میں ہے. اچھا، یہ یہ جو انفارمیشن ای ہے. بی ٹی جو کارڈ کا سلسلہ شروع ہوا، جو ایک وہ زمانے کیا میں چیز ہے؟ فوڈ اسٹیمپس پہلے جو ہے اچھا، دیا فوڈ جاتا اسٹیمپ. تھا، تو یہ ای بی ٹی الیکٹرانکلی بینیفٹ کا جو سسٹم تھا، یہ بھی الیکٹرانک بینیفٹس کا، یہ بھی ایل گور نے منیسوٹا سے شروع کیا. ان کے اچھا سسٹم اچھا کو اچھا دیکھ اچھا. کے منیسوٹا کیئر کے نام سے ایک میڈیکل اسسٹنس کا پروگرام تھا، اس کو دیکھ کے بہت ساری اسٹیٹس نے اس کو کاپی اینڈ پیسٹ کیا، کہ جس میں اچھے طریقے سے جانچ پڑتال کر کے وہ ضرورت مند جن کو میڈیکل کی ضرورت ہے یا ڈینٹل کی ضرورت ہے ان کو مل یہ جائے. میڈیکیٹ کے علاوہ پیرلل کوئی چیز تھی؟ جی ہاں، جی. اچھا 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 اچھا. ایک تو میڈیکیئر ہے جو گورنمنٹ کا ہے، میڈیکیٹ اسٹیٹ آپ کا کی ہے. وہاں کمیونٹی ایکٹیویٹیز کیا تھیں؟ بس میں اپنے کام کرتا تھا، کبھی مجھے وہ نہیں تھا، لیکن کیونکہ چھوٹی عمر سے آ گیا تھا، والد صاحب کو تو انتقال میرے آنے کے 2 سال کے بعد ہو گیا تھا، لیکن ماشاء اللہ والدہ کے ساتھ میں ساری زندگی رہا. ان کے بعد ان کے گھر میں رہا یہاں پر، تو اس لیے، اور بھائی بہن تھے وہاں پہ، تو اس وجہ سے سب بھانجے بھتیجے سارے دوست رشتہ دار عزیز اقربا سب وہیں پر رہے، انہی کے ساتھ پلا بڑا. سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے میں نے پوچھا، کمیونٹی کی ویلفیئر سوشل ایکٹیویٹیز میں وہاں آ کر وہیں سے انوالو تھے یا ہیوسٹن آ کر ہوئے؟ وہاں پر اپرچونیٹی کم تھی، کیونکہ وہاں پر اتنی زیادہ ضرورت مند نہیں تھے لوگ، ویل آف تھے، پڑھے لکھی زیادہ ہیں وہاں پر، زیادہ پالش لوگ ہیں. جب میں 9 سال پہلے ہیوسٹن آیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر مساجد میں بھی اہتمام ہو رہا ہے کہ لوگوں کی ضرورت پوری ہو، رمضان میں بھی ہو رہا ہے، فنڈ ریزنگ بھی ہو رہی ہے مختلف چیزوں کے لیے. وہ تو نسبتاً چھوٹا شہر تھا، یہاں پر ایس آئی یو ٹی بھی آیا اور انڈس بھی آیا اور شوکت خانم بھی ہوا، وہاں پر بھی ہوتا تھا شوکت خانم کا، نمبل یونیورسٹی. تو وہاں سے مجھے ہوا کہ یار یہ مجھے بھی اس میں حصہ لینا چاہیے. اور بتاتا چلوں، تھوڑا سا ریمائنڈ کرتا ہوں، میرے والدین کو نے ہمیں صرف اور صرف ایک ہی تربیت دی ساری زندگی، حق سچ کے علاوہ، کہ جو بھی اچھا انسان، ہر کوئی ماں باپ چاہتے ہیں کہ اس کی اولاد اچھی ہو، ان کو بس لوگوں کی خدمت کا شوق تھا. تو کوئی مجھے دن یاد نہیں کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ کسی کا خیال کیے بغیر اپنے منہ میں نوالا ڈال لیں. تو ہمیں بھی اسی طرح کا شوق پیدا ہو گیا، اور جب یہاں آ کے مجھے اپرچونیٹی ملی تو میرا وہ بچپن کا انسان دوبارہ زندہ ہو گیا کہہ لیجئے. مجھے بھی بڑی ایک حرص ہو گئی اس چیز کی کہ یار یہاں پہ جو لوگ پریشان ہیں ان کے لیے میں بھی کچھ کر سکوں، میں بھی کسی کو دیکھ سکوں. اللہ پاک نے جو بھی مجھے وسائل دیے ہیں ان کا میں استعمال کر سکوں. اور ساتھ ساتھ میری یہ بھی خواہش تھی کہ میں جو پاکستان میں 12-15 روپے کی فیس سے پڑھ کر آیا ہوں، جو کچھ میں آج ہوں، اس میں پہلی بنیاد پاکستان نے دی تھی مجھے. تو یہ قرض واپس میں کرنا تھا. یہیں پر آپ سے پوچھوں گا کہ یہاں کا تو میں بعد میں پوچھوں گا، آپ پاکستان میں ایک اسکول سسٹم باقاعدہ چلا رہے ہیں، اور کافی کراچی میں یا اس کے اطراف میں، مجھے زیادہ ڈیٹیل اس کی نہیں پتہ، مگر یہ کہ بتانے والے یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے اس سسٹم کو چلانے کے لیے ایک کاروبار بھی الگ سے کیا ہے تاکہ اس کو سپورٹ ہوتی رہے. دیکھیے، کوئی بھی کاروبار اگر کوئی بھی کام اگر آپ کریں گے، چاہے وہ ویلفیئر کو، اگر اس کی کوئی آمدنی کے ذرائع نہ ہوں تو آپ کا قانون کا خزانہ بھی ختم ہو جائے گا. تو اس لیے میں نے کراچی میں چھوٹی چھوٹی پراپرٹیز کا کام کیا، جہاں سے پلاٹس کی خرید و فروخت، اس قسم کی چیزیں، جس سے جب منافع ہو تو میں اس کو لگا سکوں. اسکول سسٹم میرا کوئی نہیں ہے، ایک آرگنائزیشن ہے جس کو میں 3 سال پہلے میں نے یہاں لے کر آیا ہیوسٹن. اس سے پی پہلے ایچ ایف. پی ایچ ایف، پاکستان ہیریٹیج فاؤنڈیشن، اور وہ ایکچولی یاسمین لاری صاحبہ کی ہے، وہ ہیریٹیج کا کام کرتی، بلڈنگ کو ریسٹور کرنے کا. بس مجھے پاکستان کی ہیریٹیج کیوں یاد تھی مجھے سمجھ نہیں آیا، بہرحال میں نے پی ایچ ایف کے نام سے یہاں پہ رکھ لیا. کوئی میرا اسکول سسٹم نہیں ہے بھیا، کریکشن دیتا ہوں. صرف میرا مقصد ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا اسکول جو رن ڈاؤن ہو، جو بری حالت میں ہو، جس کی ڈیسکیں ٹوٹی ہوں، جہاں کتابیں نہ ہوں، جہاں پہ بلب نہ ہوں، جہاں پہ پنکھے نہ ہوں، جہاں پہ وائٹ واش نہ ہوئی ہو، جہاں پہ باتھ روم خراب ہوں، تو وہ میں جا کے ان کو ٹھیک کرتا ہوں. اس پہ حیا للفلا کے نام سے پی ایچ ایف کی ایک آؤ فلا کی طرف کی ایک تختی لگاتا ہوں. اینڈ آئی نیور لک بیک کہ اس کو کیا کیا اس کے بعد لوگوں نے.
زیادہ تر ایسے اسکول باقاعدہ اسکول نہیں چلا رہے. میں اسکول نہیں چلا سکتا یہاں سے ایسے کتنے اسکول آپ نے بلڈ کیے ہوں گے؟ کل ملا کے فلی تو آپ کہہ سکتے ہیں 27، اور پارشلی جو ہیں ایک 15 کے قریب اور ہوں گے. اور اس میں میری کوشش یہ ہوتی، زیادہ تر گورنمنٹ کے اسکول ہیں جہاں پر اساتذہ ہیں، پڑھا رہے ہیں جیسا تیسا، لیکن وسائل نہیں ہیں، فیسلٹیز نہیں ہیں، بچوں پر کتابیں کاپیاں نہیں ہیں. آپ جانتے ہیں جو ہمارا گورنمنٹ کا اور تعلیم یہ انتظام کراچی میں؟ یہ کراچی میں ہے، ماٹلی میں ہے، ٹھٹا میں ہے، سجاول میں ہے، بدین میں ہے. کسی کے ساتھ ملا ہوں ان کے ساتھ ٹنڈو والا یار میں ہیں. اس کے علاوہ حیدرآباد میں 3-4 جگہوں پہ ہیں. پھر اس کے بعد ثوابی تک گئے ہیں. جہلم میں ایک پروجیکٹ کے اندر کسی کے ساتھ دیا تھا. پتوکی میں ایک صاحب کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ کیا تھا. بھروسہ کرنا لازمی ہے میرے اوپر، کیونکہ میں یہاں سے بیٹھ کے نہیں کر سکتا. اللہ پاک نے مجھے میرے اوپر یہ عنایت کی کہ اچھے لوگ مجھے مل ہی جاتے ہیں کہیں نہ کہیں سے، اور وہ سب نیک نیتی کے ساتھ کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ ہم نے ایسے اسٹور جو کھنڈرات کی شکل میں تھے، لٹرلی جس کی سیڑھیاں 2 بچے ساتھ پکڑ کے ہاتھ اترتے تھے کہ پلستر ٹوٹ رہا ہے اور سیڑھی سے پھسلیں گے، الحمدللہ وہ ایک اچھے طریقے سے چل رہے ہیں. اور وہاں پر ہم جہاں بہت زیادہ بجلی کی تنگی ہوتی ہے وہاں پر ہم سولر لگا دیتے ہیں. اس کے علاوہ جہاں پر پانی بہت زیادہ خراب ہے وہاں پر تو کنواں کھود کے اس کے بعد RO کا پلانٹ لگا کے نہ صرف اسکول کے بچوں کے لیے پانی ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا ایک کنیکشن جو ہے ہم سڑک کے باہر گلی میں لگا کے، اور لوگ محلے کے غریب گاؤں ہیں یہ سارے، تو وہاں پر لوگوں کے لیے بھی دے دی جاتی ہے تاکہ وہ لوگ بھی صاف پانی پی سکیں. آپ میں سیاست کی اسٹرنگ تو نظر آتی ہے کہ آپ ہیوسٹن آئے اور جو یہاں لوگوں نے 40 سال رہ کے کمایا، جتنا شہرت کہنا چاہیے، رسپیکٹ، اس اینگل سے وہ ایسا یہاں کیا کیا کہ آپ آتے ہی چھا گئے رضا کی. اور وہ کہاں سے سفر شروع ہوتا ہے، کیا ہے وہ؟ سچ بتاؤں آپ کو، جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں اور اخبار یا ریڈیو کے دن بنتے ہیں تو اس کو ایک سیاسی رنگ دے دیا جاتا ہے. میرے اندر بالکل بھی کوئی سیاسی آدمی نہیں ہے، میرے اندر کل جو سماجی آدمی ہے. میں آگے لیڈ کر کے یا فالو کر کے دونوں صورتوں میں کام کر سکتا ہوں. میں کسی کا بھی فٹ سولجر بننے کو تیار ہوں اور کسی کو بھی لیڈ کرنے کو تیار ہوں اگر وہ قابل سمجھتے ہیں مجھے کہ میں ان کو کسی جگہ پہنچا سکوں گا کسی منزل پہ. اور عام طور پہ منزل کیا ہوتی ہے، یہاں پہ بچیاں ہیں، پریشان ہیں، جو حالات گھریلو حالات ان کے خراب ہیں، خاص طور پہ جو پاکستان سے آتے ہیں، ان کی مدد کر دینا، یا کوئی بیمار ہیں، ایسے بزرگ ہیں جو میڈیکیٹ سے نہیں پورا کر پاتے یا ان کی اور کمی بیشی ہے اس کو شواہد تو کچھ اور ہیں. اچھا. کہ آپ کراچی فرینڈز آف کراچی کے پریزیڈنٹ بنتے ہیں، پھر PAGH کے پریزیڈنٹ بنتے ہیں آل آف اے سڈن، پھر PHF بنا لیتے ہیں، خود قائد بنتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ آپ ایک لیڈر شپ کے اس کے اپنے آپ کو کہیں کنسیڈر کرتے ہیں. اب یہ میں سوال مکمل کر لوں یہاں پر. آپ PAGH میں گئے، بڑے ایکٹیو ہوئے، اور اس کا ایک فائدہ بھی ہوا کہ 98 کے بعد PAGH دوبارہ منظر پر آئی، اس میں لوگ ووٹ کے لیے بھی نکلے، وچ از ویری گڈ. مگر آپ جاتے ہیں اور خود ہی پریس کانفرنس کر کے اسے چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں یہ جگہ صحیح نہیں ہے، پھر آپ اس کے الیکشن میں آ جاتے ہیں. یہ پہلے کہانی سنائیے. اگر اس سے پہلے آپ نے جو فرینڈز آف کراچی کہا اس کو ذرا سا اس پہ روشنی ڈال لوں. پلیز. یہاں پر کچھ جو مہربان تھے، کچھ میں تو اتنا نہیں جانتا پاکستان کی سیاست کو، میں نے جیسے بتایا 17 سال کی عمر میں یہاں آ گیا تھا. تو یہاں پر لوگوں نے کہا کہ ہم ایسی ایک تنظیم بناتے ہیں جو فرینڈز آف کراچی. نام لے لینا بابر غوری کا، اس میں کیا ہے؟ بابر غوری نہیں، بابر غوری اس میں نہیں تھے، اس میں بہت سارے اور لوگ تھے، بابر غوری بھی تھے. انہوں نے کہا فرینڈز آف کراچی، بلکہ میرا ان سے یہ تھا کہ فرینڈز آف پاکستان کیوں نہیں، تو انہوں نے کہا فرینڈز آف پاکستان آلریڈی بنی ہوئی ہے. تو میں نے ان سے ایک شرط رکھی تھی کہ یہ صرف خیر کے لیے، خدمت کے لیے، سوشل ورک کے لیے تو ٹھیک ہے، اگر اس کا کوئی سیاسی وہ ہے تو میں اس میں شامل نہیں ہوں گا. اور بالکل ایسا ہی ہوا کہ
سب کے ساتھ میرے اچھے ٹرم تھے، کوئی وہ نہیں. میں نے معذرت کی کہ نہیں میں کوئی ایسی اس میں جس میں پی ٹی آئی ایم کیو ایم یا نواز یہ وہ تو مجھے وہ کام نہیں کرنا ہے. تو وہ تو ایسا کوئی کام نہیں کرتی، کیا چیز سیاست تو نہیں کرتی. نہیں اس زمانے میں ہو رہے تھے کوئی تھوڑی سی نعرے بازی، اگر کوئی پروگرام ہو رہا ہے تو اس کے بیچ میں کراچی پرست نعرے اور یہ وہ، تو میں نے سختی سے منع کیا تھا کہ نہیں بھائی میں اس کا حصہ نہیں ہوں، میں کراچی والا بے شک ہوں، میں کراچی والا بے شک ہوں. اس میں سوال بنتا ہے جی جی کہ کراچی کے نام پر جب کوئی آرگنائزیشن بنے گی اس میں کراچی والے ہی جمع ہوں گے تو سیاست تو خود آ جائے گی جو کراچی کے حالات ہیں. نہیں اس وقت تو اس میں میرے ہمارے سندھ کے بھی ساتھی تھے بہت سارے، اور پنجاب کی بھی بے تحاشا اس میں جو نمائندگان کراچی تھے. کے رہنے والے وہی نہیں پنجاب کے نہیں لوگ ہیں. لاہور کے جہلم کے ممبر جو تھے باقاعدہ. جناب ممبر تھے. اچھا ندیم یہ ملک بہت ٹائپ حیران کے کن لوگ ہے ہیں. کیونکہ میرا نہیں نہیں پرسپشن یہ ہے نہیں کہ یہ پیور کراچی کے نہیں چاہے وہ نہیں کسی ایسا بھی نہیں زبان تھا، کے بولنے ایسا والے نہیں ہوں. تھا. اس میں بے شک دوسرے لوگ زیادہ ہوں گے، ویسے بھی کراچی والوں کی پاپولیشن یہاں پہ زیادہ ہے، لیکن ایسا اب نہیں پی تھا. ایچ جی ایچ کی طرف آئیے، پہلے پی ایچ ایف کی طرف تو ہم بعد میں آئیں گے کہ آپ نے ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا آپ پریس کانفرنس کر کے کہ یہاں فیملی کی رسپیکٹ نہیں اور آپ نے چھوڑ دیا، مگر اس کے اگلے سال آپ الیکشن میں پریزیڈنٹ کے لیے. بالکل اب آپ کو بتاتا ہوں، اس پہ بھی سن لیجئے. مجھے کسی ایسی آرگنائزیشن کے ساتھ شامل ہونے کی خواہش تھی جس کے ساتھ مل کے میں یہاں کمیونٹی کا کر سکوں، جو میں نے آپ سے عرض کیا پہلے کہ مجھے اندر سے بس ایک عرض ہمیشہ ہوتی رہی ہے. میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں، میں نیک نہیں ہوں لیکن ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان ہاتھوں سے کوئی اچھا کام کرے، میں آگے اوپر والے کے لیے بھی کچھ لے کر جاؤں، اپنے پاس میرے پاس بھی کچھ ہو. ماں باپ کی تربیت ایسی تھی، ہمیشہ سے شوق تھا. آپ یقین کریں یہ مجھے لٹرلی یہ ایک میرا نشہ ہے کہ مجھے کوئی مشکل پریشانی کسی کی ہو تو تو میں سوشل پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کا یہی تو نشہ ہوتا ہے. اب ہو سکتا ہے میری اس میں تعلیم نہ ہو اس لیے میں اس کو نہ اس طرح سے لیبریٹ کر سکوں جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں، لیکن میری اس میں کوئی خواہش اس کے علاوہ نہیں تھی. مجھے ہارون شیخ صاحب پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے کہا کہ یار آپ وائس پریزیڈنٹ کے لیے آ جائیے، یعقوب شیخ اتر جائیں گے، آپ آ جائیے اور پھر آپ میں چھوڑ دوں گا. غضنفر ہاشمی سمیت ایک دو لوگ اور وہاں پہ موجود تھے. میں نے کہا میں چھوڑ دوں گا، آپ ایک سال وائس پریزیڈنٹ سے پریزیڈنٹ بن جائیں گے الیکشن، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ آپ کے اندر جراثیم ہے، آپ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ ضرور رہیے. تو میں وائس پریزیڈنٹ کے لیے میں نے کر دیا. تو کچھ لوگ اور اس میں تھے، اس میں شامل ہو گئے. ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کو پسند نہ، اس میں مظفر صدیقی جو ہیں دوسری سائڈ سے آئے، تو بھی میرا اچھا تعلق ہے، کوئی میں اتنا جانتا نہیں تھا کسی کو. تو جب یہ کہ جو اوپن جو ایک فورم پہ جب جمع ہوتے ہیں جنرل باڈی کی میٹنگ، تو وہاں پر تھوڑی بدتمیزی، تھوڑا شور شرابہ، ایک دوسرے کو برا کہنا شروع ہوا. تو میری اتفاق سے فیملی وغیرہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس میں لوگوں نے کچھ اس طرح سے شور مچایا کہ مجھے بڑی وہ ہوئی. اور میں نے دیکھا کہ ہارون شیخ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، اس کو کنٹرول کرنے میں بھی ناکام ہوئے. شاید وہ بھی تھوڑا کم غصے یا کہ یہ طرح نرم مزاج آدمی ہیں، میں بھی ویسے ہی ہوں. تو مجھے لگا کہ نہیں یار یہ تو اب اگر اس کے بعد آئیں گے اور میں ان کا نائب بن جاؤں گا تو میرے لیے کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. میں جو چیز حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ اس کو کرنے کے لیے شاید ہم دونوں کا ایک جگہ اکٹھا ہونا بیکار ہی ہے. اور وقت نے وہ ثابت کیا. میری فیملی نے کہا کہ اتنی بدتمیزی ہو رہی یہاں پہ ہم نہیں کریں گے، لیکن وہ میری کمزوری نہیں تھی، میں نہیں کرنا چاہتا. لیکن دوستوں نے کہا کہ یہ پلیٹ فارم صحیح نہیں ہے، یہاں ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا رہا ہے، جھگڑے فساد، ہنگامے، گالم گلوچ، ایک دوسرے کو ریڈیو پہ خراب کرنا، خط لکھنا، تمیزی کرنا. تو میں نے کہا نہیں ایسی بات ہے تو ادھر جاتا ہوں. لیکن میرے ایک کسک رہ گئی تھی، میرے ایک کسک تھی جو مجھے ایک پھانس تھی جو اس وجہ سے ہو رہی تھی کہ مجھے یقین تھا کہ میں وہ الیکشن اگر لڑتا تو شاید جیتتا، اور اس کے بعد میں پریزیڈنٹ کے لیے جاتا تاکہ میں اس آرگنائزیشن کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں. اس کی وجہ پاکستانی ہیں، ٹوٹے ہوئے جھنڈے لٹکے ہوئے ہیں، ڈبہ لٹکا وہاں پہ، گندی دیواریں ہیں،
اندر جو ہیں کمیونٹی سینٹر. کمیونٹی سینٹر، اس پہ پاکستان کا اپنے نام لکھا ہوا ہے، اس پہ پاکستانی کمیونٹی سینٹر لکھا ہے. ہارون رشید شیخ صاحب نے کافی اس کو ٹھیک کیا، اس کے باوجود بری حالت میں تھا. چھتیں ٹپک رہی ہیں، بدعنوانیاں ہوتی رہیں، گڑبڑیں مالی. بدعنوانیاں کون کر رہا ہے؟ وہ تو پھر ہارون شیخ کر رہے تھے. نہیں، اس سے پہلے کہ میں نے سنا، میں کسی کو کہہ نہیں سکتا. ہارون شیخ نے اپنے پیسے جیب سے پیسے لگائے وہاں پر. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ پچھلے ٹنورز میں مجھے نہیں معلوم کس کے، میں اتنا پرانا ہوں نہیں، میں نے سنائی باتوں پہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ انشورنس کی ادائیگیوں کی بدعنوانیوں سے لے کر، پیچھے ہال کے رینٹل کے اوپر بے ایمانیوں سے لے کر، اور یہ جو جگہ تھی اس کی بری حالت تھی. یعنی یہاں پر شاید گھوڑوں کا اسٹبل بھی صحیح نہیں بن سکتا تھا. اور اتنا بڑا پاکستان لکھا ہے، مجھے دکھ ہوتا تھا. تو اور مجھے معلوم تھا کہ اگر میں اس آرگنائزیشن میں آیا تو اپنے دوستوں، اپنے جاننے والوں کے وسائل کے ساتھ میں اس کو ٹھیک کروں گا. اور دوسری بات یہ، ایک ڈیموکریٹک پروسیس پہ چڑھاؤں گا. اس آرگنائزیشن کو یا تو ختم ہو جائے، یہ چل پڑے. تو اللہ پاک نے میری مدد کی. جب لوگوں نے مجھے دوبارہ سپورٹ کیا، میں آیا. تو آنے کے بعد ہم نے الحمدللہ اس کو. وہ آپ کی پاپولرٹی تھی یا غلام بمبے والا کی مخالفت نے آپ کو کامیاب کیا؟ دیکھیے، غلام بمبے والا تو ایک معروف آدمی ہے. وہ نہ آتے تو میں ہی تھا، پھر میں ویسے ہی جیت جاتا. ان کے آنے سے لازمی بات ہے الیکشن کے اندر ہائی پائی. میں نے حتی المقدور کوشش کی کہ میں ان کی شان میں کوئی گستاخی نہ کروں، ان کو کوئی ایسی چیز پہ نہ کہوں کہ جن سے ان کو میری بات بری لگے. لیکن لوگوں نے فیصلہ لوگوں کی تقریریں سن کر، اس کا کیریکٹر دیکھ کر، اس کی سروسز دیکھ یہ کر. پی ایچ جی ایچ کی جو پرانی لڑائیاں تھیں، جی وہ صاحب میرے دوست ہی ہیں، میں سب کو پرسنل لیول پہ جانتا جی ہوں. جتنے بھی غلام کے گزشتہ 20 سال کے آپ کے الیکشن سے پہلے جو مخالف تھے سیاسی، اور جن کی بعض کی تو ذاتی دشمنیاں ہو چکی تھیں، مقدمات ہو چکے تھے، وہ سب آپ کے گروپ میں آ گئے تھے. اچھا، میں اور ان کا ایک اثر اللہ تھا. کو حاضر ناظر جان کے بتاتا ہوں، نہ انہوں نے کبھی کسی نے مجھے بتایا اور نہ میری اس طرح سے ہوئی. میں نام لے کے کہہ سکتا ہوں سب کا. کسی نے، ایک دو نے، زبیر اشرف نے کہا کہ ہاں انہوں نے یہ غلط کیا تھا، یا جو بھی ہے، انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. اس کا لیٹر بھی ان کو لکھا ان کے غلط کلیم کے اوپر، غلام کے، جو کہ ہو سکتا ہے صحیح ہو، مجھے نہیں معلوم. نہ کبھی سجاد برکی نے ان کو برا کہا، نہ کبھی ہارون شیخ نے ان کو برا کہا میرے سامنے، نہ اشرف عباسی نے کہا، نہ لالا گل فراز نے کہا. میں آپ کے صاحب کا نام لے سکتا ہوں. نہ ربیع صدیقی نے کسی نے کہا. انہوں نے، ایک صبا فاروق تھی، انہوں نے یہ دیکھ کر کہ ایک آدمی جو ہے نئے جذبے کے ساتھ آ کے کر رہا ہے، ایک مٹھی سی آرگنائزیشن پڑی ہوئی ہے، خالی جھنڈا کھینچتے ہیں، جھنڈا بند کرتے ہیں، کچھ اور ہے نہیں وہاں پہ، کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے کسی قسم کی. صبا فاروق تو پینسلوینیا میں کہیں ہیں، جی، وہ بھی رابطے میں آ گئی تھی. انہوں نے مجھے کیا، ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور اس کے بعد یہ سب لوگ جو ہیں، انہوں نے میرے لیے مدد کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو آپ ایجنڈا لے کر آئے تھے، جو آپ کے دعوے تھے، آپ کے انٹرویوز، آپ کے بینرز، آپ کے سلوگنز کہ آپ تبدیل کر دیں گے، ابھی آپ نے خود بھی کہا کہ یہ سب کچھ تھا، کیا دیا آپ نے 2 سال میں؟ دیکھیے، جب گھر ٹوٹا ہو، بنیادیں ہلی ہوں، اینٹیں گر رہی ہوں، کھڑکیاں سوراخ ہوں، تو آپ کو ان کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے. اس میں ٹائم لگا. چھتوں کا یہ حال تھا کہ میرے ٹیک اوور کرنے کے کچھ دن کے بعد ہی پتہ چلا کہ پیچھے جو کرایہ دار، جو بڑی کرایہ دار ہیں، جو بڑا ہال لیے ہیں، وہ رینٹ نہیں دے رہی ہیں. پتہ ہی چلا کہ انہوں نے کہا جی مجھے کئی عرصے سے کہا گیا تھا کہ چھت ٹھیک ہوگی، میرا گھر دیکھ لو، ہر جگہ میں بلڈنگ کرتی ہوں، یہاں پر پانی چھتوں سے آتا ہے، اور مجھے الٹے لا سوٹ ہوئے ہیں، اور یہ ہوا ہے، وہ طرح طرح کی باتیں. تو اب پی ایچ جی ایچ کا، کیونکہ میں پریزیڈنٹ نہیں ہوں، تو میں زیادہ اس پہ بہت زیادہ بات نہیں کروں گا. اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ جگہ بہت بری حالت میں تھی. اس کا اسٹکو جھڑ رہا تھا، اس کی کھڑکیاں دروازے خراب تھے، اس کے سائن نہیں تھے، اس کی پارکنگ لاٹ میں کھڈے تھے، اس کی لائٹیں نہیں چل رہی تھیں. اندر جو ہے باتھ روم جو ہیں وہ ناپید تھا، جو تھا وہ، اس کو میں زیادہ نہیں الیبریٹ کرنا چاہتا. ہم نے لینے کے بعد، میں نے اور میری ٹیم نے اس میں، ہاں ایک بات ضرور کہوں گا، میں نے کسی سے، مجھے ٹیم کو میری وہ تھا کہ میں ڈونیشن نہیں لے رہا ہوں. اور میں کہتا، میرا یہ تھا کہ ڈونیشن جب لینی چاہیے جب آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ بتائیں کہ آپ کے دیے ہوئے پیسے صحیح جگہ لگیں گے. تو اگر میں نے ڈونیشن لی تو اپنے خاندان سے لی، اور نے ڈونیشن دی تو میں نے خود دی. کسی سے جب میں، یہ آپ کام کروا رہے تھے، پہلے ہی مہینے میں آپ کے خلاف فائنینشیل اسکیم آ گیا، اسکینڈل آ گیا، نہیں 6 مہینے کے بعد آیا. جو پی ایچ جی ایچ کے لوگ ہی کہتے ہیں. اور
آپ نے کوئی اپروول نہیں لی ڈیموکریسی کا بھی؟ آپ نے کہا کہ آپ چاہتے تھے کہ اس میں آزاد الیکشن ہو، ڈیموکریسی ہو. ایسا نہیں ہے. کسی کنسٹرکشن کے لیے میرا سوال مکمل ہو جائے، جواب یقیناً آپ کا ہوگا کہ آپ نے نہ تو کیبنٹ سے اپروول لیا، اور کچھ لوگ تو اس وقت پاکستان میں تھے اور کام شروع کر دیے، اور پھر جو کچھ ہے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کے علم میں ہے یقیناً. تو جو آپ نے کنسٹرکشن کا جو آپ حوالہ دے رہے ہیں، کمیونٹی کو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی تنظیم سے یہ مطلب ہے کہ جی بلڈنگ صحیح ہو گئی، باتھ روم بن گیا، یا کمیونٹی کچھ اور چاہتی ہے؟ کمیونٹی کچھ اور چاہتی ہے، لیکن یہ کام سٹیپ بائی سٹیپ ہونے تھے. وہ جگہ جہاں پر کوئی قدم نہیں رکھتا، وہاں پہ پہلے اپنے لوگوں کے لیے چال بنانی ہے. چال کن لوگوں کی بنانی ہے؟ انڈر پریویلیج لوگوں کی، جو وہاں پر آئیں. دیکھیے یا کسی کو مدد کرنے کے لیے ایک ایسی جگہ تو ہو، ایسا ٹھکانہ تو جہاں بیٹھ کے کر سکیں. آپ نے اسٹوڈیو بنایا تو ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم سڑک پہ بیٹھ کے انٹرویو نہیں کر سکتے تھے. تو پہلی تھی پرائورٹیز. جہاں تک بات ہے، میں نہ قسمیں کھاؤں گا نہ لب اٹھاؤں گا. ایک چیز جو ہے گروپ میسج میں کر کے اپروول کی جاتی تھی کہ میں کر رہا ہوں. ہاں، میں نے ایک چیز کی تھی کہ یہ جو کام ہے یہ میں کراؤں گا، اس میں ہم سارے پیسے ڈونیشن سے لائیں گے. جتنے ڈونیشن میں دے رہا ہوں میں نے خود دیے ہیں، اس کے میرے پاس سرٹیفکیٹ پی اے جی ایچ کے موجود ہیں. ایک آج بھی 50,000 روپے کا لون جو میں نے پی اے جی ایچ کو دیا ہے، پی اے جی ایچ کا بورڈ بھی جانتا ہے، سراج نارسی اس کے صدر ہیں، ان کو بھی پتہ ہے. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ الیکشن سے پہلے جب یہ آ رہے تھے تو میں نے ان کو کہا تھا کہ ایوری تھنگ ایلس از فارگیون ایکسیپٹ دیٹ 50,000 پی اے جی ایچ ول پے می بیک. آپ مجھے پہلے بتائیے کہ جو آدمی اپنی جیب سے خرچ کر رہا ہے فائنینشیل ڈسکرپسی کر کیسے سکتا ہے؟ وہ کلیم کر رہا ہے. نہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ پیسے کھا گئے، ایسا کسی نے نہیں کہا. اچھا، مگر آپ نے سسٹم کو بریک کیا، جو ڈیموکریٹک نارمس ہیں ان کو توڑا، کہ آپ نے ایک 52,000 سم کا چیک اپنے نام ڈائریکٹ بنایا، 2,500 کا چیک آپ اپنے صاحبزادے کے نام پر بنایا. یقیناً آپ لائے ہوں گے، مگر ایک ڈیموکریٹک نارم ہے، ایک بورڈ ہے، اس کا اپروول چاہیے ہوتا ہے. یہ کرائم نہیں تھا، مگر یہ کلیش آف انٹرسٹ تھا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ کیا تھی. 2,500 روپے کا چیک کی میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ میرے بیٹے نے 10,000 روپے کا فلور ڈونیٹ کیا. اس میں اس وقت تک ہارون شیخ نے ہمارے نام اکاؤنٹ ٹرانسفر نہیں کیا تھا. 27 جنوری کی بات ہے 2023 کی. فلورنگ کے لیے میرے بیٹے نے 2,500 روپے لیبر کو دیے، باقی اس نے 10-12,000 روپے کا فلور اپنے پاس سے کام کرے ڈونیٹ کیا. اس نے جو لیبر تھی اس کو 2,500 روپے کا زیل کیا جو کام کر رہی تھی. اس کے بدلے 2,500 روپے کا چیک دیا جو کہ ممتاز محمود صاحب وہاں پہ ٹریجرر تھے، انہوں نے سائن کر کے چیک دیا تھا. نمبر 1 2,500 روپے کی، جبکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا کام اللہ واسطے مفت میں ہی ہو رہا ہے. ایک چیز کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے پیسے کھائے. نہیں، چلیں میں نے غلطی کی، میں نہیں کہتا اور کہنا بھی نہیں چاہیے، ان کو کوئی کہے گا بھی نہیں، میرے سب اپنے. نمبر 1. نمبر 2 جو آپ نے کہا 52,000 کا، تو وہ بھی سن لیجئے کہ یہ سب کو پتا تھا کہ جو میں چھت بنوا رہا ہوں اس کی اگر میں کانٹریکٹر کو وہ کہہ رہا تھا مجھے 50,000 روپے دو تو میں کام شروع کروں گا. بات یہ ہے ہیوسٹن میں یہ جو کانٹریکٹر تھے یہ پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں، بہت کامن ہے پریکٹس. کیونکہ بہت بڑی چھت کا کام تھا تو میں نے کہا تھا میں آپ کو مٹیریل منگا کے دوں گا، آپ کام شروع کریں گے، چھت پہ کنہوں سے جائے گا. وہ ایچ ای بی کا پرانا سٹور تھا، اس کے اندر جو چھتیں تھیں اس کے اندر جو کولر پرانے چلر رکھے تھے، اگر آپ اس کا ٹائل ہٹائیں تو نیچے سے ان کی ٹانگیں نظر آ رہی تھی اکوپمنٹ کی، اتنا حد تک گرنے آپ والی کو تھی. یہ احساس ہے کہ آپ نے طریقہ غلط استعمال کیا تھا؟ نہیں، دیکھیں، ہم ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں، اس بالکل لیے میں سوال بالکل کر رہا ہوں ہاں. آپ سے، جواب یقیناً آپ کا ہوگا. سب کی ایک شکایت یہ ہے کہ آپ لیڈر تو تھے، مگر آپ پہلے دن سے لیڈر ثابت بھی کر رہے تھے کہ میں اور صرف میں. جو میں بہت ہی کام کرنے کے بعد آپ سے یہ سوال کر رہا ہاں ہوں، بہت میں اچھی نے بہت سے لوگوں سے گفتگو کی ہے، یہ سب کی متفقہ علیہ رائے ہے کہ سب کا یہ خیال ہے کہ آپ یہ کہتے تھے کہ جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی درست ہے. اچھا، یہ جو پی اے جی ایچ ہے، میں اس کی دائی کہہ سکتے ہیں آپ، ارلی 90s سے میں واقف ہوں. یہ پاکستانی ہم جہاں بھی جمع ہوتے ہیں، میں نے کہا ابھی آپ سے گفتگو ہو رہی تھی کہ ہم مارشل لاء میں پیدا ہوئے ہیں، مارشل لاء میں جوان ہوئے ہیں، سوشو پولیٹیکل نارمز کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ڈیموکریٹک نارمز کا. جی تو کہیں احساس ہوتا ہے کہ ایجنڈے سے آپ ہٹ گئے تھے اور ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلنے میں ناکام رہے؟
ہو سکتا ہے مجھ سے ایسی کوئی غلطی ہوئی ہو انجانے میں، لیکن جان بوجھ کے نہیں ہوئی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ میرے اس سے ہٹنے کے بعد کیونکہ میں غلام، جو کہ میرا محترم دوست بھی ہے، میرا حج کا ساتھی بھی ہے بامبے، وہ ان کو کر کے آیا تھا، بہت سی دوسرے لوگوں کو وہ چیز ہضم نہیں ہوئی تھی۔ I'm sorry، اس وقت میں اب تھوڑا کھل رہا ہوں۔ پلیز تو اس میں ایک گروپنگ ہوئی تھی، کھل کے کہیں گے تو فائدہ ہوگا، شاید کوئی بہتری نکلے۔ ہاں، لیکن میں نہیں چاہتا میں کہ بہت سے میرے سوال جانے کے ایسے بعد ہیں جو کسی آپ سے کو کوئی نہیں کرے گا، میں نے اس لیے کر کیے ہیں لیجیے آپ، کہ لوگوں کو سچ سامنے آنا چاہیے۔ اور بہت سے ایسے جوابات ہیں جو شاید کوئی نہ دے سکے، لیکن میں دے دوں گا۔ پلیز سنیے، تو گروپنگ ہو گئی تھی، تو اس میں اکثر یہ ہوتا تھا کہ آبسٹیکل ڈالے جا رہے تھے، سامنے روڑے اٹک رہے تھے۔ جہاں تک بات ہے کام کے اپروول کی، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر کام جو ہے بورڈ کو بھیج کے اپروول سے کرایا گیا۔ ہاں، اوریجنل جو کام ہوا تھا وہ یہ ہوتا کہ ہم چھت بنوائیں گے، باتھ روم بنوائیں گے، یہ ساری چیزیں ٹھیک کرائیں گے، تاکہ یہاں پہ لوگوں کی، ہمارا پہلا ایجنڈا یہ تھا 6 مہینے کا کہ ہم نے جلد سے جلد جگہ کو ٹھیک کر کے یہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت کرنی ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ ایسا ہی ہوا۔ میں آج آپ کو بتاتا ہوں، میرے بورڈ نے میری مدد کی ہے، سب نے میری مدد کی، جو بھی کی۔ مالی مدد میں نے نہ کسی باہر والے سے لی، نہ خود دی۔ جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جب میں آؤں گا، اگر میں جیت گیا تو اتنے ملین میں لے کر آؤں گا لوگ، دیکھیے، اور اتنے پیسے اکاؤنٹ میں موجود ہیں آلریڈی جو لوگوں نے دیے ہوئے ہیں کہ اگر تم آؤ گے تو ہم یہ ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ نہیں، میں نے کہیں، آپ دیکھ لیجئے، میں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا۔ میں نے یہ کہا تھا، میرے بہت سارے دوستوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم ایک اس کو چلاؤ تو ہم اس کی کر کے اس کو ٹھیک کر کے اس کو پے آف کریں گے۔ دیکھیے، 2 چیزیں ساتھ، یہ میں ہی نہیں چاہتا کہ یہ پروگرام خلق PAGH پہ ہو، لیکن چلیں، اب یا تو ہو سکتا ہے اس کی 2 ایپیسوڈ کرنی پڑے۔ آپ کا حوالہ وہی ہے۔ ہاں، چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شوکت آغا ریسٹورنٹ والے، میں آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے مجھے 1 لاکھ روپے کا چیک دیا کہ سلمان تم جاؤ، اس کے بعد تمہیں اور بھی دوں گا، تم یہ کام کر کے کرو۔ میں نے کہا نہیں، میں تمہارے پیسے نہیں چاہیے، آپ ان سے گواہی لے سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کوئی بھکاری نہیں ہوں۔ میں جب کروں گا جب مجھے پتا ہو کہ اس کے پیسے یا فاروقی صاحب کے پیسے حلال کے اس جگہ پہ لگیں گے جس چیز کی چاہیے۔ میں چاہتا تھا کہ اس جگہ کی پہلے چال بن جائے، اس کی چھت ٹھیک ہو جائے، اس کی دیواریں ٹھیک ہو جائیں، اس کا باہر سے ٹھیک ہو جائے، اس کے سائن ٹھیک ہو جائیں، اس کی دیواروں کا پینٹ ہو جائے، اس کا سٹکو کھڑا ہے وہ ٹھیک ہو جائے، اس کے پارکنگ لاٹ کے کھڈے بھر جائیں، اس کی لائٹیں آن ہو جائیں، اس میں باتھ روم بنے، اس میں لائبریری بنی، اس میں کنسلٹیشن روم بنے، اس میں سٹنگ ایریاز لگے، اس میں ٹی ویز پھر بنے، یہاں ٹھہریے گا، اس میں ٹی ویز بنے، اس میں پروجیکشن میں ٹی پھر ویز آپ کو لگے۔ یہاں انٹرپٹ کروں گا۔ جی، دیکھیں، اس کا کوئی ثبوت تو نہیں لا سکے گا، مگر آپ نے الیکشن سے پہلے ایک پرسپشن بنا دیا تھا کہ جو ایلیٹ کے ساتھ شوگر لینڈ میں آپ لوگوں نے زمین خریدی، اور پرسپشن بنایا گیا کہ ہم اگر جیت گئے تو یہ کمیونٹی سینٹر رائٹ اوے بیچیں گے، اور یہ مین جگہ جو سب کنسنسس بھی ہے کمیونٹی میں کہ شوگر لینڈ میں ہونا چاہیے۔ اور اس جگہ کے لیے تو سجاد برقی نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے، جو سیٹرڈے کو چلے گا، کہ وہ ایک کرمنل علاقہ ہے جہاں پر وہ کمیونٹی سینٹر بنایا گیا، وہاں کمیونٹی جاتی ہی نہیں ہے، اور کمیونٹی سینٹر کا وہ جو مقصد ہے وہ بھی پورا نہیں ہو ان رہا سے تھا۔ اگری کرتا ہوں میں۔ تو ٹھیک ہے نا، تو آپ کو وہ کنسٹرکشن کروانے کے بجائے ایسا نہیں ہوتا کہ فوراً اس کو بیچا جاتا۔ آپ کی پاپولرٹی بھی تھی، لوگ اس وقت آپ کے ساتھ بھی تھے، اور آپ رائٹ اوے، اگر اب جو زمین آپ دکھا رہے تھے وہ نہ بھی ہوتی، کہیں اور لے کے اس کی طرف پیش قدمی ہوتی، دیکھیے، اور لوگوں نے، اکثریت نے شاید ووٹ بھی آپ کو اس لیے دیا تھا۔ دیکھیے، میں آپ کو عرض کروں کہ کبھی بھی صحیح حالات کی خبر اسی کو ہوتی ہے جس کو وہ پتہ یقیناً، ہوتا ہے۔ اس لیے سوال ہاں، کیا ہے۔ آپ کو بتایا کہ آتے ہی میرے اوپر تو الزام یہ لگے تھے کہ میں آیا ہوں یہ بیچ کے کھا جائیں گے ہم لوگ، ہمارے ایک 2-3 گروپ ہے بیچ کے۔ تو میرے سب سے پہلے کہنا یہ تھا کہ بھائی میں کیسے بیچ سکتا ہوں، ٹرسٹ کی امانت ہے، وہ پیسے آئیں گے کلوزنگ کمپنی میں آئیں گے، زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی اس کو کمیشن کھا لے یا کر لے، تو وہ بورڈ ہوگا، سب لوگ بیٹھے ہوں گے۔ تو ہمیں تو بورڈ آف ٹرسٹی ہی نہیں بنانے دیا گیا، اسی کے اوپر جھگڑے چلتے رہے۔ ہم ان کو کبھی آج تک یہ لیٹر بھی نہیں بھیج سکے کہ بورڈ آف ٹرسٹی کون ہے۔ ہر وقت وہ بحث ہو جاتی تھی، کوئی کہتا اس کو نہیں لو، اس کو لو۔ وہ چھوڑیے گروپنگ کی باتیں، میں اس تاریخ میں نہیں جانا چاہتا ماضی میں، کہ جس کی وجہ سے ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کی دلاداری ہو جائے، اور میرا مقصد کسی کی دلاداری کرنا نہیں ہے۔ سچ ان کو پتہ ہے، سچ مجھے پتہ ہے، سچ میرے اللہ کو پتہ ہے، اس سے آگے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جگہ اس لیے ٹھیک کرنی ضروری تھی کہ اس کے اوپر 7,90,000 روپے کا لون میں نے اٹھایا، جو میں آیا ہوں تو 8 لاکھ روپے کا لون تھا، اور 10,000 روپے کی پیمنٹ ہو چکی تھی۔ میں نے کبھی ہارون شیخ سے نہیں پوچھا کہ 3% کے اوپر آپ نے کبھی ریفائنانس کیوں نہیں کیا، آپ نے کیوں اس کو اس کا آڈٹ ہوا کبھی؟ نہیں ہوا۔
کس کی ذمہ داری میری تھی؟ ذمہ داری تھی، میں نے کہا تھا میں کراؤں گا. جب میں وہاں پر گیا ہوں تو ایک دور دور تک کوئی کاغذ نہیں, کوئی نشان, نام و نشان نہیں تھا کسی چیز. تو یہ رپورٹ نہیں ہونا چاہیے تھا کیا سسٹم کروں کو؟ گا رپورٹ کر, کس کو کروں گا, کس کو کروں, سسٹم کو تو رپورٹ کر سکتے ہیں نا. کس سسٹم کو کروں گا؟ جس جگہ پہ 25 روپے کا کوئی ممبر نہیں بنتا, کس کو رپورٹ کروں گا جا کے؟ کیسے بنیں گے ممبر جب وہ آپ لوگ آئیں گے اور اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے جناب اور ممبر یہی بنائیں گے؟ جب نہیں, میں نے ایسا نہیں کیا, آپ نے نہیں کیا؟ نہیں کیا. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسی کوئی چیز نہیں, کیونکہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لوگوں نے جنہوں نے کیا اس سے پہلے کی ممبرشپ تھی, ضرور کال کر کے سب سے کہا کہ ممبر آپ نے بنو. آخر میں $10,000 دیے ہیں اور جو کس کو دیے؟ پی ایچ ایچ کو کہ اس سے ممبرشپ بنا لیں. غلط جب کیا ہے؟ آپ لوگوں کے درمیان گفتگو ہوئی سارے اسکینڈل پر, تو اس میں آپ نے جو بتایا, جو ان لوگوں کا کہنا ہے غلط بول, کہ 10,000, ان میں سے میرے جو ذرائع کہتے ہیں کہ 10,000 جو ہے نا کہ ممبرشپ بنا لیں. اعلیٰ جانتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے تو بالکل غلط کہہ رہا ہے, اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے, ایسی بات اچھی نہیں ہے. یہ ضرور ہوا تھا کہ ایک صاحب تھے اس میں موجود جن کا ادھار تھا, میں یہاں تک بھی کہتا ہوں, وہ میں یہ بھی کہنے کو, حالانکہ بری بات ہے, وہ بچہ اپنا ہے, اس کو نہیں کہنے, وہ موجود تھا. اس کا ایک ہمارے دوست تھے, کامن دوست, جن کا انتقال ہو گیا, انہوں نے اس سے ادھار لیا تھا. تو میں نے ان کی وفات کے وقت مسجد میں اعلان کیا تھا قبرستان میں کہ جن جن کے پیسے ہیں, شیرازی صاحب نام تھا, کہ کسی کے کوئی پیسے ہیں تو آپ, جی میں جانتا تھا انہیں. تو وہ میں ادا کروں گا. اسی میں اس شخص کی بھی پیمنٹ تھی, میں نے اس کو پیمنٹ کی تھی. اس نے آگے جا کے اس کا کیا کیا وہ جانے, اس کا کام جانا ہے. ٹھیک ہے. ویسے تو میں جب ٹائلز کے لیے اور چھت کے لیے اور پینٹ کے لیے اور دیواروں کے لیے کر رہا ہوں. اچھا, آپ یہ اقرار کرتے ہیں کہ جو آپ نے وعدے کیے تھے, جب آپ نے چارج لیا, جو وہاں حالات ہوئے, تو آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکے؟ بالکل, میں اور مانتا ہوں. آپ کو احساس نہیں تھا کہ آپ کے دعوے اور آپ شروع کے میں جو گراؤنڈ ریئلٹیز وہ الگ ہیں؟ نہیں, دعوے جو تھے وہ پورے ہو سکتے تھے. دعوے جو آج جو لوگ میری جگہ آئے ہیں, میں ان کے ساتھ مل کے بھی پورے کرنے کو تیار ہوں, کیونکہ میرا کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں تھا. میں خیر کے لیے آیا تھا اور خیر کے لیے رہوں گا. نہ مجھے کسی سے بدلہ لینا ہے, نہ میرا کوئی دوست ایسا ہے کہ کیا آپ ان کے ساتھ مل کے کر سکتے ہیں؟ آج بھی میں ان کا فٹ سولجر ہوں, آج بھی ان کے ساتھ ہوں اور ہر وقت رہوں گا. پی اے جی ایچ پاکستان کے لیے ہے. میں اگر آپ کو بتاؤں کہ اس دن بھی ندیم ملک کا ان کا دفتر ساتھ میں آ گیا تو سائڈ پہ کپس وغیرہ پڑے ہوئے تھے, میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے چیزیں. رضاق صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ جو تنظیمیں ہوتی ہیں جو ہم یہاں جوئش کی دیکھتے ہیں, ایون انڈین کی ہے اور بلکہ بنگالیوں کی بھی ہیں, وہ کمیونٹی کو کچھ دیتی ہیں. یہ دنیا کی واحد کمیونٹی ہے جو صرف کمیونٹی سے مانگتی ہے تنظیمیں, اور درجنوں بن جاتی ہیں. مگر ایک اچھی بات یہ ہے کہ پی اے جی ایچ واحد امریکہ میں تنظیم ہے جس پہ بہرحال جھوٹی سچی جو بھی ممبرشپ ہے, ایک الیکشن ہو جاتا ہے اور فیئر ہوتا ہے. تو پی اے جی ایچ کو سنبھالنے کا کچھ طریقہ آپ کے ذہن میں ہے کہ اسے کہ ہم ایک نمائندہ تنظیم بنا کر باقی امریکہ کی کمیونٹی کو بھی دکھا سکیں؟ وہ خرابی کیا ہے اصل, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ٹوٹی ہوئی چپل کو پہلے سی تو لیں, ٹانک تو لیں, اس کے فیتے تو ٹھیک کر لیں. وہ چیزیں تو بتائیں نا. جب میں وہ کرنے چلا تھا نا, اسی میں مجھے ٹائم لگا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ 4 دن میں نہیں ہوا. اگر وہاں پر اس کے بعد کتاب اور چائے اور طرح طرح کے پروگرام اور عید میلاد النبی اور عاشورہ کے پروگرام اور نعتوں کے پروگرام اور غزلوں کے پروگرام ہوئے ہیں, تو کسی کو تو سوچنا چاہیے نا کہ کسی نے تو اسٹیج فراہم کیا. سراج نارسی تھے ہمارے ڈائریکٹر تھے اس کے, تو ایجوکیشن کے, کیا وہ ایلیٹ میں کر سکتے تھے؟ پہلے یہ بتائیے آپ کے خیال میں کمیونٹی کی نیڈس کیا ہے, بیسک نیڈس دیکھیے, وہ کیا ہے جو میں چاہتا تھا کہ یہ ادارہ جو ہے سروس پرووائڈر بنے. کوئی شناختی کارڈ کی مدد ہو تو اس کو گائیڈ کر سکے, کسی کو پاسپورٹ کی مدد اس کو گائیڈ کر سکے, کسی کو قانونی مدد آپ 2 سال رہے جی. ابرار ہاشمی کے جانے کے بعد, یہ آپ کے ساتھی آ گئے تھے میرے خیال میں موجود جو کونسل جنرل ہیں آفتاب چودھری صاحب, ان کے خلاف انبار ہے شکایات کا, انبار. اور اسپیشلی یہ کراچی والوں کا شہر ہے مجھے یہ کہنے میں, اور مجھے سب جانتے ہیں کہ میں کوئی تعصب کا شکار آدمی نہیں ہوں. 75% پاپولیشن کراچی کے لوگوں کی ہے. پیپلز پارٹی انہوں نے لگایا, اور جو کراچی کے ایک لڑکا کام کرتا تو اسے بھی نکلوا دیا گیا. آپ لوگ کھانے تو کھلاتے رہے, تنظیموں کا یہ کام نہیں ہوتا ہے کھانے کھلانے کا, وہ جواب طلب کرتے ہیں, بلاتے ہیں, بٹھاتے ہیں اور لوگوں سے سوالات کروا کے جواب طلب کرتے ہیں. 2 سال میں آپ یہ کام بھی نہیں کر سکے. دیکھیے, ونس اگین, کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اتحاد ضروری ہے.
ٹھیک ہے. میں نہ کراچی والا بن کے کام کر رہا تھا نہ پنجاب والا. مجھے سب سے بڑا جو میرے نزدیک ایجنڈا تھا کہ میں اس جگہ کو اتنا ٹھیک کروں کہ یہ بکنے کے قابل ہو. جس کی چھت ٹوٹی ہو، جس کی دیواریں گر رہی ہوں، وہ اس کی قیمت بھی کیا لگے گی، ایک چیز. دوسری، جیسے ہی میں نے ٹیک اوور کیا، مجھے سب سے پہلے جنوری میں پراپرٹی ٹیکس نے آ کے ہٹ کیا. ہارون شیخ تو کہتے ہیں اس پراپرٹی کی قیمت کوئی $5-6 ملین ہے. بیچ لیں ان کو. میں وتھ آل ڈیو رسپیکٹ، وہ اس کی وہ ہے کتنے اسکوائر فٹ پہلے یہ دیکھ لیں. میں اگر آپ کو بتاؤں کہ پیچھے جو خاتون ہیں انہوں نے لیز میں کہا کہ جی مجھے تو 24,000 فٹ کی لیز دی گئی ہے، جبکہ یہ 15,000 اسکوائر فٹ ہے جگہ. وہ آج تنگ کر رہی ہیں لیز سائن ٹوٹل کرنا. جگہ 15,000 اسکوائر نہیں، فٹ ہے. ان کا جو ہال ہے اچھا ٹوٹل جگہ شاید 24,000 اسکوائر فٹ ہے. پتہ نہیں کس طرح سروے یا جو بھی چیز اپریزل بنا تھا اس میں وہ 41,000 اسکوائر فٹ لکھی گئی. میری طرف سے اللہ کرے 6 کی نہیں 14 کی ہو، جتنا ہوگا پاکستانی آپ کو فائدہ ریئل ہوگا. اسٹیٹ کے بزنس میں کیا مالیت سمجھتے ہیں رفلی اپروکسیمیٹلی؟ میرے اندازے کے مطلب وہ 3-3.5 ملین کی بننے کے بعد، کیونکہ اس میں بہت 2-3 لاکھ روپے اس پہ لگے بھی ہیں. اب بننے کے بعد اب 3-3.5 ملین ہے. 3.5 ملین ہونا اور چاہیے. اگر وہ نیا شوگر لینڈ میں ایک اچھا جو پراسپیرٹی ہے اس کمیونٹی میں، آپ جیسے بزنس مین اور آپ سے بہت بڑے بھی اور درمیانے لوگ بھی ہیں، تو اس کے اسٹینڈرڈ کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ذہن میں ایک خاکہ ہے کہ کتنا پیسہ چاہیے جو ایک اچھا کمیونٹی سینٹر بن سکتا دیکھیے، ہو؟ جب ان پرانے لوگوں نے جب یہ جگہ لی تھی تو پروفٹ سینٹر تاکہ جگہ چلتا، اس لیے دکانیں لی تھی. میرے نزدیک اگر آپ اس کو ٹوٹل ویلفیئر کمیونٹی ویلفیئر سینٹر ہو، اس میں پاکستان کے ساتھ یو ایس اے کا نام ہو، ہم اس امریکہ میں رہتے ہیں، ہماری لوئلٹی امریکہ کے ساتھ بھی ہونی چاہیے. یقیناً. تو اگر ایک ایسی جگہ بنائی جائے جس کے اندر ایک ہال ہو جو کہ بہت ہی کم قیمتوں کے اوپر پبلک کو دیا جا سکے، تاکہ وہ والدین جو اپنے بچوں کی شادیاں آپ کے خیال میں ایک ہال ہو یا 2-3 ہو، جتنی بڑی کمیونٹی ہے؟ نہیں تو آپ بڑے لوگ تو جگہ پہ کر سکتے ہیں، 50 موجود ہیں. یہاں پر ایک 200-300 لوگوں کا ہال ہو جس کے اندر ایک چھوٹی شادی، چھوٹا ولیمہ، چھوٹی مہندی، چھوٹی تقریب ہو سکیں، اور اس میں کچھ اس طرح کے سٹیج ہو کہ بچے جو ہیں جو ایجوکیشن پروگرامز کر سکیں تو ان کو فری میں وہ جگہ دی جا سکے. اور یہ تھا کہ اگر 3.5 ملین کی جگہ بکتی ہے اور 7 لاکھ کا اس کا پے آف ہے تو 28 لاکھ روپے ملیں گے. ندیم ملک اور ہم نے تو ایک ٹائم پہ یہ بھی سوچا تھا کہ ہم ندیم ملک کے بیٹے جو چلے گئے دنیا سے، اس زمانے ہم نے زمین خریدی تھی ایلیٹ کے ساتھ. جی، وہ اپنے بیٹے کے نام پہ جی، کچھ کرنا تو ہم چاہتے تھے کہ وہاں پر ایک ہال بنائے اور بات اللہ چاہے گا تو آگے جا کے اس کا کچھ حصہ اس کو ڈونیٹ بھی کر دیا جائے. جی، 2 پارٹنر اس مجھے میں بتایا بالکل تھا. تیار نہیں تھے. پرویز اور سمیع جو ہے دو لوگ اور ہیں، ان کی نہیں تھی. میں اور ندیم اس کے اوپر حامی تھے کہ کوئی بات نہیں، ہم اس کے اوپر کر دیں گے. لیکن جو حالات دیکھے، لگتا یہ ہے کہ آپ اس کو ایز اے فری اسٹینڈنگ بلڈنگ کے طور پہ نہیں چھوڑ سکتے. جو سپروائزر اس پہ آئے گا، جو اس کی صدارت کے لیے کیا آئے گا. مالیت چاہیے ہوگی اندازاً کہ ایک اچھا کمیونٹی سینٹر بنانے کے لیے؟ چھوٹا سا کمیونٹی سینٹر تو میرا خیال ہے $2-2.5 ملین میں بن جائے. نہیں، چھوٹا نہیں، جو کمیونٹی کی ریکوائرمنٹ کے بڑی حساب کمیونٹی سے. سینٹر کے لیے اس کے وہ ہاتھی دیں، اس کو پھر کیلے کون کھلائے گا، اس کو کھانا کون کھلائے گا. مسئلہ یہ ہے ہماری کمیونٹی میں اتنا اتحاد نہیں ہے کہ ہم 100 روپے مہینے کی ڈونیشن دے کے کر سکیں. تو یہ جگہ دیکھیے، اگر کیا آپ سیکھا ہم نے امریکہ سے؟ اس کی ڈیموکریسی، اس گوروں کی کے شاگردی کرو. کانسٹیٹیوشن سے جو ہمیں رائٹس ملے، اس کے فائدے لیے، امیر بنے، بچے پڑھائے، مگر اس سے لرن کیا کیا ہم نے؟ دیکھیے، ہم اپنی کمیونٹی سے باہر کامیاب ہیں، نہ گورے کے ساتھ لڑتے ہیں، نہ ان کے ساتھ بحث کرتے ہیں، نہ کسی کالے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، نہ کسی چائنیز یا جیپنیز کے ساتھ، حتیٰ کہ کسی انڈین کے ساتھ. یہ ہمارے سارے جو جھگڑے ہیں نا، یہ زندگی تک ہی ہیں، وہ کسی کی غزل ہے، اور وہ ہم لوگ آپس میں ہی ہیں. اور اگر ہم متحد ہو جائیں، جو کہ بڑا خواب کی طرح ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی کہیں جا سکیں. یہاں پر کوئی بھی کام کرنے کے لیے اگر آپ $8 ملین کا سینٹر بنا دیں گے تو اس کا جو ہے پھر $4 لاکھ کا سال کا پراپرٹی ٹیکس کون دے گا؟ اس کا بجلی، پانی، گیس، ٹیلی فون کون دے گا؟ تھوڑے دنوں میں وہ بینکرپٹ ہو کے بینک کو چلا جائے گا، یا لوگوں کہیں گے کہ غلط ہو گیا. یہاں تو مساجد کے ساتھ یہ یہاں ہوتا ہے. جاوید انور، علی شیخانی، آپ جیسے لوگ، وہ کوئی میں 200 لوگ تو رہتے ہیں. نہیں، میں تو ان کا پاسنگ بھی نہیں ہوں، اللہ ان کو نہیں، زندگی میں ایک دونوں کو. مثال کے طور پہ لیکن یہ یقیناً. کہ ہاں، اگر وہ اب دیکھیے علی شیخانی سے مجھے بہت توقع ہے کیونکہ وہ کراچی کے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ دیکھا ہے. ان کے لیے الٹی سیدھی باتیں بھی آتی ہیں، ان کے لیے اچھی باتیں بھی آتی ہیں. میں ہر اچھی بات میں ان کے ساتھ ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس دل ہے، وہ شخص کرنا چاہتا ہے. وہ یہاں کمیونٹی کے لیے کچھ کرے نہ کرے، جو بھی اس کی یہاں ان کی ہے، لیکن وہ پاکستان کے لیے ایک سافٹ ہارٹ رکھتے ہیں، سافٹ کارنر رکھتے ہیں، خیر کا کام کرتے ہیں. اور میں نے اسی لیے ان کو
پریلیمنری الیکشن میں تو میں نبیل کے ساتھ وہ تھا، کمیٹڈ تھا، اس کے بعد میں ان کے ساتھ ہوں، اور میری ہمیشہ سے یہ کوشش ہے کہ جب بھی کوئی اچھا یہ کام سارے کرے، واقعات ہونے کے باوجود ایک جب لاسٹ ابھی الیکشن ہوا تو ایک موقع پہ میرے پاس کنفرم مطلب تو نہیں کہہ سکتا کہ ایک اسٹرانگ نیوز یہ تھی کہ آپ دوبارہ بھی الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. نہیں ایسا نہیں تھا، اللہ جانتا ہے، کبھی بھی نہیں تھا، نہیں تھا. کبھی بھی نہیں تھا، کبھی بھی نہیں تھا، کیونکہ میں آپ کو 2 وجوہات بتاؤں، اس بیماری اس 2 سال کے دوران میرا، کیونکہ میں ہارٹ کا مسئلہ ہے کچھ زیادہ، تو کافی زیادہ تنگ کیا اس نے مجھے. اس دوران میں میرا بورڈ بھی جانتا ہے کہ کم از کم سے 3 سے 4 مرتبہ میں ہاسپٹل میں رہا. ایک یہ رہی. دوسری جو میرے اسکولوں کا کام تھا وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا تھا اس زمانے میں، بہت زیادہ، کیونکہ سیلاب کے بعد کے قصے تھے، تو کچھ ایسے وہاں پہ کام چل رہے تھے کہ اس سال بھی میں 3 مرتبہ، یہ ابھی مارچ آ رہا ہے، میں تیسری مرتبہ پاکستان جاؤں گا. پچھلے سال میں 7 مرتبہ پاکستان میں تھا، یعنی دسمبر میں نے کہیں چھوڑی. ذہن میں کبھی آیا کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک منیمم ایجنڈے پر کہ آپ کسی بھی کو بھی فیور کرتے ہو، آپ کے کوئی بھی مسائل ہوں آفاق فاروقی سے، مگر یہ کہ بھئی کمیونٹی کی ہیلپ کرنی ہے، اس کے لیے کچھ کرنا ہے، تو جو بہت پرانے سینئر لوگ ہیں، جو سابق پریزیڈنٹ ہیں انکلوڈنگ یو، کہ ایک ایسا بورڈ بنا دیا جائے کہ اس کا کوئی ایک خاکہ تیار کر کے اس پہ کام کیا جائے. بہترین مشورہ ہے، بہترین مشورہ ہے آپ کا، اور یہ خیال سب کو آئیں. اور سجاد آپ پہل کیجئے، آپ جائیے. میں تو پیدل جانے کو تیار ہوں ہر ایک کے گھر، لیکن اس میں صرف ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ کیا سب کے سب اس پہ تیار ہوں گے. ہماری کوئی بات شروع ہونے سے پہلے اس پہ کرٹیسزم شروع ہو جاتا ہے، اس پہ اختلاف شروع ہو جاتے ہیں. سراج آئیں، میں ان کے ساتھ ہوں، یہ کریں، میں ان کے پیچھے کھڑا ہوں. باقی لوگ بھی ہیں، علی شیخانی ہیں، بابر قوری ہیں، جو لوگ بھی یہاں کے مقتدر لوگ ہیں. نہیں، جیسے جو پرانے آصف خدیر صدر صاحب ہیں، جن کے ابھی آپ نے نام لیے کہ غلام بمبیالہ، سجاد اور گلالہ گل فراز، زبیر سے لے کر ڈاکٹر اشرف عباسی، اور پیچھے بہت اب سے ان ہیں. میں سے پتہ نہیں مجھے کون نہ- آپس میں ملنا چاہتے ہیں، کون نہیں، نہیں کسی ملنا ایک چاہتے. منیمم ایجنڈے سے، کوئی نفرتیں، کوئی ذاتی، کوئی شریکوں کی لڑائی تو نہیں ہے نا، کہ اس پہ بیٹھیں کہ جناب یہ کام کرنے کے لیے ہم جمع ہوں گے. ایم جے خان بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں، یہ ایم جے خان خود بہت بڑا رول کہ یہ سارا مل کے کام ہو. اچھا، اس میں جو سب سے ایک اہم بات ہے کہ آپ کی طرح لوگ اگر ناراض ہو کر دعوے کرنے کے بعد اپنی ناکامی کا اعتراف بھی کر لیا آپ نے، مگر کمیونٹی کو تو کچھ نہیں ملا نا، ایک مایوسی پھیلی، دیکھیے. تو اور چلے جائیں گے گھر، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ پہنچے گا کہیں؟ نہیں، میں یہاں پر ذرا سی کریکشن چاہوں گا، گستاخی معاف. پلیز. نہ مایوسی پھیلی، نہ ایسا ہوا کہ کچھ نہیں ہوا، بہت کچھ ہوا. وہاں سے لوگوں نے اسکول پروگرام سے لے کے بیک پیک پروگرام سے لے کے بچوں کے لیگل کلینک سے لے کر میڈی کلینک سے لے کر بہت ساری چیزیں، فوائد حاصل کیے. بڑے علمی پروگرام ہوئے اس میں. ٹھیک ہے کہ بڑی عمر کے لوگ زیادہ آئے، ابھی بچوں کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کو لانے میں ہمیں ناکامی ہوئی ہے، اس میں کوئی اس شک کی وجہ ہے نا، میں آج وہ بھی کہہ دیتا ہوں. دیکھیے، یہ جو باقی کمیونٹیز ہیں نا، سیمینار تو سیاسی پارٹیاں بھی کرواتی ہیں، شوقین اور بھی شہر میں ہیں. دیکھیں، یہ جو باقی کمیونٹی ہے نا، وہ مثال کے طور پہ یہاں بچوں کا میتھ بڑا کمزور ہوتا ہے. اگر کوئی $250,000 بھی کماتا ہے نا، اس کے گھر میں 3 بچے اسکول جاتے ہیں، تو وہ کسی حال میں ٹیوشن افورڈ نہیں کرتا. ٹیکس دینے کے بعد $250,000 آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. تو دوسری کمیونٹی وہ ایسٹیز کی تیاری نہیں کراتی، وہ ہوم ورک بھی کراتی ہیں، وہ ایم کیٹ کی تیاری بھی $10 پر آور پہ کراتی ہیں، اور اپنے ہی بچوں کو جو ہائی کلاس میں ہوتے ہیں، ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، جو بیسٹ بائی میں اور ادھر ادھر کام کر رہے ہوتے ہیں، ان سے کہتے ہیں تمہیں $20 دیں گے، یہ 5 بچے تم پڑھاؤ گے. اور جیب سے خرچ نہیں ہوتا، جو خرچ ہو رہا ہوتا ہے وہ واپس بھی آ رہا ہوتا ہے، اور کمیونٹی خوشی سے ناچ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کے بارے میں سوچا. مثال کے طور پہ نئی خواتین پاکستان سے آتی ہیں شادی ہو کر، پڑھی لکھی بھی ہوتی ہیں، سسٹم سے واقف نہیں ہوتی ہیں. شوہر نوجوان ہوتا ہے، کام کرنے گیا ہوتا ہے، ان کی تنظیمیں انہیں بلا کے گائیڈنس دیتی ہیں، کونسلنگ کرتی ہیں، انہیں بتاتی ہیں کہ تم نے سسٹم کو کیسے ڈیل کرنا ہے، بچوں کو کیسے. مطلب میں ایسے آپ کو 10 باتیں بتا سکتا ہوں. بالکل ٹھیک کہہ ٹھیک ہے رہے نا؟ ہیں، بالکل تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. سیمینار کروانا، فلیگ 23 مارچ کا لہرانا، یہ تو سرکار پاکستان کو خوش کرنے کے لیے، اور یہاں اکثر تنظیمیں یہی کرتی ہیں. تو اس اینگل سے اگر آپ نے کبھی سوچا کہ دیکھیے، بہت سی جگہ پر مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، اوور لک ہوا ہوگا. بہت سی جگہ پہ میرا ویژن ہی نہیں ہے کہ جس کو میں کر سکوں.
اس میں مجھے ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھی بتاتے تو کرتا. اصل بات یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ آنے کے بعد وہاں پر کچھ ایسے سلسلے شروع ہوئے کہ دلوں میں تھوڑے فرق آ گئے, تھوڑی گروپنگ ہو گئی, اور اس کے بعد ایسا نہیں ہے, وومنس کے بھی پروگرام وہاں پر ہوتے رہے, خواتین کے پابندی سے ہوتے رہے جگہ بننے کے بعد. اور میرا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ایک جو ڈیڈ جگہ ہے وہ تھوڑی سی الائیو ہو جائے, جب ٹھیک ٹھاک ہو کے ہو جائے. تو اس کی وجہ سے بالکل ایمانداری سے بتائیے, جو موجود رجیم ہے جو الیکٹ ہو کر آئے, یقیناً آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں؟ 3 سال پہلے کیا تھا, 5 سال پہلے کیا تھا, 8 سال پہلے کیا تھا؟ میں آپ سے صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ بخدا جو 8-10 سال پہلے تھا معاملہ, اس سے بہت بہتر ہے. جس جگہ پر 17-18 سال سے الیکشن نہ ہوئے ہوں, کم از کم جی, میں نے یہ تو آپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ برائی آپ نے الیکشن برائی پالی, لیکن کم از کم اس کی وجہ سے الیکشن تو ہوئے. نہیں, یہ جو نئے لوگ آئے ہیں, آپ بالکل سمجھتے ہیں کریں گے, ان کا ویژن ہے؟ بالکل کریں گے. دیکھیے وسائل کی کمی ہے. اب تو آپ خاموش ہونے کے بجائے ساتھ جا کے بیٹھیے نا. کیوں نہیں بیٹھوں گا, بیٹھتا ہوں. جب بھی یہاں ہوتا ہوں ان کے ہر پروگرام میں جاؤں گا. آپ نے فرینڈز آف کراچی کے بیس میں, بنیاد میں, پرویز کے سلطان جو آپ کے سامنے لائے, ان کے گھر میں بیٹھ کے وہ تنظیم بنی تھی, جی جو مجھے کنفرم پتہ ہے. آپ خاموشی سے کنارے کر گئے. اپوزیشن کرنے سے ہم پاکستانی کیوں ڈرتے ہیں؟ دیکھیے مجھے اصل میں سیاست کا شوق نہیں ہے. مجھے اس میں بحثیں ہوتی ہیں, لسانی فسادات کا خطرہ ہوتا ہے کہ آپس میں آدمی بحث کرے. میرے زیادہ تر دوست پنجاب کے ہیں, سندھ کے ہیں, ہم لوگ اردو سپیکنگ ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم کسی کے نظریے پہ یا کسی کی سوچ کے اوپر میں ان نہیں سے تو آپ بحثیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاسی تنظیم ہے, وہ فرینڈز آف کراچی اب جو ہے. دوبارہ کچھ تھوڑی سی ہٹی ہے, لیکن اس وقت مجھے لگا کہ وہ سیاسی کی طرف جا رہی تھی. اس کا رجحان جو ہے تھوڑا سا ایم کیو ایم کے پاس, مجھے کو اس سے حرج نہیں ہے ایم کیو ایم سے بھی, لیکن تو میں اگر آپ اس میں موجود رہتے تو اسے بدلنے کے لیے یا اس میں ویٹو, اپنا ووٹ کا حق دینے کا تو حق رکھتے تھے نا. نہیں تو 2 ہم سال چھوڑ کیوں جاتے ہیں؟ نہیں 2 سال میرے ہونے کے بعد فیروز بھائی, فیروز احمد اور عارف عظیم آ گئے. اس کے بعد ارشد اقبال ہے. ارشد اقبال کو تو بلکہ میں آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب واپس چلے گئے کہاں, فرینڈز آف کراچی میں بھی اس میں ہوں, ابھی بھی ہوں. نہیں, مگر آپ کو کہیں نہیں دیکھا نہ آپ جاتے نہیں 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 کوئی بھی پروگرام اگر دیکھیں ان کے, وہ بالکل, میں یہ بھی کہوں گا کہ جتنے تباتر سے اس کے پروگرام ہوئے تھے وقت کے ساتھ وہ ختم ہوتے چلے گئے. میرے جانے کے بعد بہت حد تک وہ رک گئے تھے. وہ کہیں 1-2-4 کا گروپ بنا کے کہیں چلے گئے یا بیٹھ گئے, اس سے زیادہ نہیں ہو رہا تھا. اور جب دوبارہ وہ شروع ہوا ہے تو کہیں پر بھی کچھ ہوتا ہے, اگر کبھی کوئی پروگرام ہوتا ہے اور میں یہاں پر موجود ہوں تو میں ضرور جاتا ہوں. عارف عظیم بھی بلاتے ہیں, فیروز بھی بلاتے ہیں, ارشد اقبال بھی بلاتے ہیں, بابر غوری ہوتے ہیں وہ بھی بلاتے ہیں, اگر وہ خود یہاں پر موجود ہوں. جو بھی ہوتا ہے دیکھیے میری سب کے ساتھ ہے. اچھا اب یہ بتائیے, عشق کیا؟ عشق کیا. کامیاب ہوا ناکام ہوا؟ عشق جو کامیاب تو پھر عشق تھوڑی ہوتا ہے بھائی. یہاں کیا پاکستان میں کیا؟ پاکستان میں کیا تو آپ تو بہت چھوٹی عمر میں یہاں گئے تھے. تو ایک ون سائڈڈ تھا نا یار, وہ تو کرش ہوتا ہے اس ایج میں, وہ بس عشق وہی تھا. اور تو اس کے بعد کچھ کبھی نہیں. یہ کیا خوبصورتی میں کیا زیادہ اچھا لگتا ہے؟ بھائی ہمارے سامنے پڑوس میں سمینہ پیرزادہ رہتی تھی, اب اس سے زیادہ آپ کیا کہے گا. بھائی واہ, اکراس دا اسٹریٹ. ان کی خوبصورتی کو دیکھ کے مالتا ہے کتنی خوبصورت تھی, اللہ ان کو زندگی دے. تو خواب, آپ 47 سال ہو گئے آپ کو یہاں, خواب پاکستان کے نظر آتے ہیں ابھی بھی یا امریکن اس میں انوائرمنٹ میں نہیں آپ سر, دیکھتے ہیں؟ آئی ایم امریکن. مجھے اس ملک نے تعلیم دی, نوکری دی, پیسہ دیا, سب کچھ اس ملک نے دیا حقوق کے ساتھ. پاکستان سے میری ایک ایموشنل اسٹرنگ اٹیچڈ ہے کہ میرے والد صاحب وہاں فن ہیں, میرے بڑے بھائی وہاں پر ہیں, میں وہاں پلا بڑھا. اس ملک نے مجھے سبسڈائز کر کے تعلیم دی, 17-12-14 روپے میں مجھے پڑھایا گیا. اگر میں یہاں پر آ کے اتنی تعلیم کرتا تو شاید $2 لاکھ کا مقروض ہوتا نہ. وہاں پر تو اسکول میں ٹیکس بھی نہیں لے جاتا مکانوں سے, تو مکمل بوجھ گورنمنٹ کے اوپر ہوتا ہے, چند ٹیکس پیئر کے اوپر. تو اسکولوں سے, ڈی ایم ایس اسکول سے لے کر نیشنل کالج اور فاؤنڈیشن کالج تک. تو میری والدین کی بھی تربیت یہ تھی اور مجھے یہ تھا کہ میں اپنا قرض جو مجھے پاکستان نے دیا میں واپس کروں گا.
PHF اسی کڑی کا حصہ نہیں، خواب کے زیادہ کہاں کے امریکہ کے ہی نظر آتے ہیں، نہیں، امریکہ کی بات ہے۔ مطلب پاکستان نہیں آپ کے ذہن میں؟ پاکستان میں علاوہ میرا جو مجھے ایک عشق ہو گیا ہے، ایک جنون ہو گیا ہے، ایک نشہ ہو گیا ہے کہ میں اسکولوں کو ٹھیک کروں اور وہاں کے بچوں کو ہنستا کھلتا دیکھوں، بڑا خوش ہوتے ہیں چمکتی بھی ٹیبلوں پہ بیٹھ کے اور نئے بلیک بورڈ کو ریپبلکن ہے ڈیموکریٹ ہیں؟ میں ریپبلکن ہوں جی۔ یہ بڑی خوشی ہوئی کہ ہم پاکستانیوں کا ایک یہ بھی مسئلہ ہے، بلکہ ساؤتھ ایشین کا، کہ ہم ویو کے اگینسٹ چلتے ہیں۔ تو آپ بگننگ سے ریپبلکن ہیں یا کنورٹڈ ہیں؟ کنورٹڈ ہوں، ریگن کے ٹائم پہ چھوٹا تھا تو تھا، اس کے بعد آپ بش کو برا کہہ لیں، مجھے بش بھی پسند تھا، مجھے کلنٹن پسند نہیں تھا، اور اس کے بعد جب ٹرمپ آ رہا تھا تو بس وہ اگر وہ ایسا کوئی ہپوکریٹ ہو جو منہ پہ بول دے وہ زیادہ بہتر۔ آپ کے خیال میں جو ٹیکسس میں پاکستانی رہتے ہیں ان کو ریپبلکن کا زیادہ ساتھ دینا چاہیے یا ڈیموکریٹ کا؟ یہ اگینسٹ زیادہ تر ڈیموکریٹ نظر آتے ہیں، اس سے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ کیونکہ ایک ٹریڈیشنل ریپبلکن اسٹیٹ ہے۔ میرا اتنا کوئی تجربہ نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریٹ جو ہیں وہ ویلفیئر کو بہت توجہ دیتے ہیں اور جھوٹی سچی اکانومی بڑھانے میں بڑی لگے رہتے ہیں اور بعد میں اس کے نقصانات آتے پہلے۔ پتہ نہیں جو بھی وجہ تھی، مجھے میرے پریزیڈنٹ ہے اب ڈونلڈ ٹرمپ ہے جی ہمارا پریزیڈنٹ، سب نے اس کو الیکٹ کیا ہے، تو مجھے بس اس کی باتیں بری بھی لگتی ہیں، لیکن ان کی بات چیز سچی بھی ہیں، ٹھیک بھی ہیں، ہونی بھی چاہیے۔ کہ اپنے اس میں انٹرویو میں سے ہم لوگ جو ایز اے فارنر جو آتے ہیں وہ اس ملک کو کبھی بھی اپنا بنا کے نہیں رکھتے شروع میں۔ آپ دیکھ لیجئے آج بھی بیٹھے ہوں گے، ان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ امریکن وزیر خارجہ کون ہے، لیکن ان کو پتہ ہے پاکستان میں کون ہے، ان کو پتہ ہے کہ وہاں کونسلر کون ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ اس ملک کو اون نہیں کریں گے تو یہ ملک بھی ان کو اون نہیں کرے گا۔ فرسٹ جنریشن تارکین وطن کی ایسے ہی ہوتی ہے، تو بس ٹھیک ہے، تو سیکنڈ تھرڈ میں جا کر کہیں تو پھر اس کا نقصانات بھی برداشت کی تیار رہی ہے۔ تو ہمیشہ سے ہوتا ہے یہ۔ اچھا یہ بتائیے، آپ اس کمیونٹی کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں امریکن پاکستانی کا، یہ نئی جنریشن، کہ یہ کیا اس کی شناخت ہوگی جو ہمارے آپ نے ابھی اپنے؟ فرمایا کہ دوسری جنریشن تک جا کے ٹھیک ہوتے ہیں، ہماری بھی جو فرسٹ جنریشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو 80s 90s کے ساتھ حیات ہیں لوگ، وہ تو چلے گئے پیچھے، اب ہماری ہی فرسٹ جنریشن ہے۔ میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں جو ایز اے پاکستانی امریکن جو بچے چلیں گے وہ زیادہ بہتر ہوں گے، وہ ہپوکریٹ نہیں ہیں، وہ رشوت خور نہیں ہیں، وہ حرام کی آمدنی کو نہیں دیکھتے اس طرح سے، وہ سچے ہیں اور وہ محنتی ہیں۔ کیوں ان کے اسٹوروں میں مشینیں نہیں ہوں گی جو یہ؟ وہ جنہوں نے ان کو سکھایا ان کے پاس تو ہوں گی، لیکن باقیوں کے پاس نہیں ہوں گی۔ ہمارے جو بچے جو نوکریاں کر رہے ہیں، جو تعلیمی میدان میں ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، جو پاکستانی شناخت کمیونٹی ایز اے کمیونٹی آپ کو نظر آئی، لگے گا کہ وہ رہے گی؟ یہ بچے اس ہیریٹیج کو اور اس شناخت کو قائم رکھیں گے؟ اگلی 2-3 نسلوں تک تو رہے گا، 2 نسلوں تک تو بھی رہے گا، لیکن اس کے بعد کا نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے، دین اور دنیا کے ساتھ جو بچے پاکستانی، بنگلہ دیشی، انڈین جو اب آ رہے ہیں، جو واقعی دین پہ بھی دسترس رکھتے ہیں اور دنیا پہ بھی رکھتے ہیں، ان سے میں بہت امپریس ہوں، بہت سارے اور ان کی تعداد کچھ زیادہ نہیں نظر آتی ہے؟ اب بڑھ رہی ہے۔ اللہ کرے کہ ایسے ہوں کہ جو ہمارے دین کو دنیا میں اسی طرح ریپرزینٹ کر سکیں جیسے اس کی اسے ضرورت۔ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو سوشل ویلفیئر کا کام تھا اور جو کمیونٹی کی ذمہ داری تھی کہ مذہب سے ہٹ کر، کیونکہ آپ کی کمیونٹی میں ہندو بھی ہیں، مختلف فرقے بھی ہیں اور مختلف زبانیں بھی ہیں، تو وہ مسجد نے لے لیا ہے وہ سارا نظام بھی، اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ریاست تو چرچ سے الگ بالکل ہے نا بظاہر، تو اگر نظام کو مسجد سے ڈیل کرنا پڑے گا تو اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں ہونا چاہیے میرے حساب سے۔ مگر ایسا ہو رہا ہے نا، اب اس پہ تو میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ مگر اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نفرت میں اضافہ ہوگا۔ باہر والے جب اس کو دیکھیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ یہ صرف اپنی کمیونٹی کے لیے ہیں، صرف اپنے لوگوں کے لیے ہیں۔ یہاں پر اگر آپ جائیں کسی چرچ کے 100 لوگوں کو لا کے ان کے ساتھ افطار کھولیں تاکہ ایک لگے کہ ہم اس ملک میں ہیں، تو
یار ہمیں بھی ایکسیپٹ کرو, ہم بھی تمہارے جیسے ہیں, ہم بھی اس ملک سے محبت کرتے ہیں. یہ لیک کرتی ہے چیز, آپ کے خیال میں کلچر بڑا ہوتا ہے مذہب بڑا ہوتا ہے؟ کلچر. مگر ہم ضد نہیں کر رہے ہیں کہ مذہب بڑا ہوتا ہے؟ امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتے ہیں, امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتے ہیں. کبھی بہیلۂ مذہب, کبھی بنام وطن. بنا میں وطن. خان کی پالیٹکس کو کیسے دیکھتے ہیں عمران خان کی؟ صحیح غلط کتنا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا, میں اتنا نہیں رہا, لیکن ان کی جو چیزیں کچھ انہوں نے کی اس کی وجہ سے میں ان کا گرویدہ ہوا, اور انہوں نے کچھ ایسی چیزیں کی جس کی وجہ سے مجھے ان سے اختلاف بھی ہوا. لیکن میرا ان کے ساتھ اختلاف بھی کوئی معنی نہیں رکھتا, ان کے ساتھ ان کا مفاہمت بھی کوئی نہیں رکھتی, کہ میری کوئی پوزیشن تو ہے نہیں, میں تو ایک انڈیویجول ہوں جو ووٹ بھی نہیں دے سکتا, اوورسیز کو ووٹ دینے کی اجازت بھی مگر نہیں اگر دینا پڑے ووٹ ہے. عمران خان عمران کو دیں گے. پاکستانی ریاست کا اس کی ڈیموکریسی کو, اس کے نظام کو, اس پہ لگے الزامات کو, اس کے فیچر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے حساب سے اسلام میں ڈیموکریسی ہے ہی نہیں. وہاں پہ صدارت ہے, بادشاہت ہے, خلافت ہے یا ڈنڈا ہے. اور زیادہ تر ممالک جو اسلامی ممالک ہیں جہاں پر اس قسم کی چیز ہے, یعنی وہ دیکھیے سکون سے ہیں, چاہے مڈل ایسٹ کو دیکھ لیں آپ, چاہے برونائی والی سائڈ دیکھ لیں, جہاں پر پارلیمانی نظام ہے اور جہاں پر خاص طور پہ بہت ساری قومیں ایک جگہ زبردستی رکھی جائیں کہ تم سب ایک دوسرے بن کے اور بھائی بن کے رہو گے, بھائی بھائی بن کے, وہ ذرا مشکل کام ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کبھی پراسپیرٹ ہو سکتا ہے, کبھی خوشحالی, ترقی, ڈیموکریسی, ہیومن رائٹس, وومن رائٹس, مائنارٹیز کا جو خوف ہے؟ دیکھیے آج سے 200 سال پہلے امریکہ میں بھی گھوڑے پہ بیٹھ کے کھوپڑیوں سے کھیلا جاتا تھا. کوئی تحریک, کوئی انقلاب کبھی بھی آ سکتا ہے. اور مجھے عمران خان کو دیکھ کے یہ ہوا کہ بہت سے لوگوں نے جو اس کی مخالفت کی, لیکن آپ دیکھیے کچھ بھی کہہ لیں, وہ کتنے برے ہوں کتنے اچھے ہوں, آپ دیکھ لیجیے آج بھی یہ تو کہیں گے 70% لوگ اس کے ساتھ ہیں. وہ جیل میں بند ہو کے بھی اتنا پاپولر ہے جتنا لوگ آزادی کے ساتھ نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی انصاف کے ساتھ کرنے والا آ جائے, اس کے حق دے کہ جہاں سے پانی نکل رہا ہے اس کو پانی ملے, جہاں سے گیس نکل رہی ہے اس کو گیس ملے, اور آپ ایک دوسرے کا استحصال نہ کریں. اور دو چیزیں کسی بھی سوسائٹی کو کامیاب کرنے کی ضروری ہیں, ایک منیمم ویج اور ایک مذہب کا سڑکوں سے ہٹنا. یہ دو چیزیں پاکستان میں ہو جائے, پاکستان ٹھیک ہو جائے. یہ دہشت گردی جو ہے بلوچستان میں, کے پی کے میں, اس میں جو ریاست کا موقف ہے, جو ان کا بیانیہ ہے, اور جو دہشت گردوں کا ہے یا باغیوں کا بلوچستان میں ہے, اور جو واقعات, اسے کیسے دیکھتے ہیں, اسے کیسے ایلیبریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے سر, بلوچستان اور سرحد دونوں جو ہے نا, وہ کتنے بھی غلط ہوں لیکن وہ تھوڑے سے غیور ہیں, اور وہ ہمیشہ آزادی کی زندگی جیے ہیں. پنجاب اور سندھ والے لوگ جو ہیں وہ غلامی کی زندگی کے عادی ہیں. تو سب سے بڑا فرق تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ آپ ایک آزاد قومیں تھیں جو آپ کے ساتھ مل گئی ہیں معاہدے کے تحت, چاہے وہ فاٹا تھا, چاہے وہ بلوچستان کا حصہ تھا, تو پھر آپ ان کو استحصال بھی کریں, ان کے وسائل آپ لیں اور آپ کہیں اور استعمال کریں. ایک بھائی دوسرے بھائی کو نہیں برداشت کر سکتا کہ باپ جو ایک کو 10 روپے دے, ایک کو 100 روپے دے. تو ہم نے تو یہ ایک روایت بنا لی ہے کہ جی اپنے لوگ جو ہیں ان کو مار کے رکھیں گے, ان کو بھوکا رکھیں گے. کوئٹہ میں گیس نہیں ہے, تانوی والا میں گیس ہے, تو کب تک کوئی برداشت کرے گا؟ تو جب یہ چیزیں ٹھیک کر لیں گے تو بچ جائے گا, نہیں کریں گے تو یہ ٹوٹ جائے گا. آخری سوال ہے میرا, کمیونٹی کی سیاست میں دوبارہ واپسی ہوگی یا توبہ کر کے گھر چلے گا؟ نہیں, میں کمیونٹی کی سیاست میں نہیں تھا, کمیونٹی کی خدمت میں تھا. بن سکے میں نے آپ سے وہ کہہ آپ تو دیا, چاہے نام دے لیں. آپ کہیں, اور میں ہر تنظیم, ہر اپنے اس کے ساتھ ہوں. صرف وہ کام جو والنٹیئر کام ہو, جہاں پر کوئی خیر کا کام ہو, جہاں پر کوئی ایسی, میں آپ کو بتایا سر 3 مرتبہ مجھے ہارٹ کا مطلب پرابلم. کسی جو پولیٹیکل وے اس کا جو ہے نہیں, کہ الیکشن لڑنا, کسی کا نہیں, صدر بننا, نہیں. یہ اب نہیں کریں گے. اگر مجھے پی ایچ ڈی کے لیے دوبارہ کہیں گے میں آ جاؤں گا. اس کا مطلب یہ دروازہ کھلا ہوا ہے نا. دروازہ کیوں بند کروں گا؟ میں ان کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہوں اور اپنے لیے بھی رکھا ہوں. مجھے یہ طبقاتی یا لسانی چیزوں سے ہٹ کر
وہ کرنا چاہتا ہے. میں نے عرض کیا نا سر کہ میں 2007 میں مجھے کارڈیک ارسٹ ہوا تھا. مجھے ڈاکٹر نے کہا دیا کہ ہی از گون, اور اللہ پاک نے وہ بندہ کر رہا تھا, ریوائیو کر رہا تھا, اور ہو گیا, اور ایک انجن پھر سٹارٹ ہو گیا. تو میں 18 سال سے ایک بونس کی زندگی جی رہا ہوں. تھوڑی سی جذباتی بات یہاں پہ کر رہا ہوں. تو میرا مقصد کوئی کچھ بھی سمجھے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے پاس 2 ہتھیار ہیں جو میرے باپ کے دیے ہوئے ہیں. بیٹا تمہارا سب سے بڑا ہتھیار تمہارا صبر ہے, اور تمہارا سب سے بڑا ڈیفنس جو ہے تمہارا صبر ہے, اور تمہارا سب سے بڑا ہتھیار تمہارا اخلاق ہے. میں نہ اخلاق کو گرنے دوں گا نہ صبر کو چھوڑوں گا, اس لیے کہ یہ دونوں چیزوں نے زندگی مجھے کامیابی دی ہے. یہ ہم لوگ ہیں, پاکستانی کمیونٹی ہو یا امریکن کمیونٹی ہو یا چائنیز کمیونٹی ہو, کہیں پر بھی کوئی ہو, بطور انسان جو میرا فرض بنتا ہے وہ میں کروں گا. اور اس کا چاہے وہ اس کا کوئی سیاسی رنگ لے یا سماجی رنگ لے, ڈزنٹ میٹر, میں ہر جگہ جاتا ہوں. اور میں آپ کی جانے سے پہلے آپ نے کونسل جنرل کے حوالے سے ایک جو بات کی, تو اس پہ میں کہنا چاہوں گا کہ میں نے میرا نہ وہ تھا, وہاں پر آتے رہیں وہ, اور انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ بڑے اچھے طریقے سے پیش کیا ہے. نہ ہم نے ان کے لیے کوئی دعوتیں کی ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ ابرار ہاشمی صاحب ہوں, یہ سب ہو کمیونٹی میں آ کے ہوئے, کمیونٹی کو انہوں نے انگیج کیا, اور وہ آج کل آتے جاتے ہیں ہر جگہ. اور میرے لیے تو وہ قابل احترام رہے. اگر کسی کو میری درخواست ہے آپ کے اسٹیج سے کہ اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو لیٹس میک اے گروپ اور ہم چلتے ہیں. میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر وہاں جائیں گے, شہر کی نمائندہ تنظیم تو پی اے جی ایچ ہے نا, پی اے جی ایچ اگر اسے جانا چاہے, کرنا چاہیے نا. پی اے جی ایچ اگر کرنا چاہے یا جو بھی چاہے, کسی کو کوئی شکایت ہے, مسائل ہیں, تو میں کروں. میں آپ کو ایک معمولی سی مثال دیتا ہوں کہ لینے کے بعد, ٹیک اوور کرنے کے بعد, دسمبر کی بات ہے, ایک صاحب تھے, ان کا نام مجید صاحب تھا کوئی تھا, وہ ان کو نائکاپ بنانا تھا, ان کو اپلوڈ وغیرہ کرنا نہیں آتا تھا. میں نے ابرار ہاشمی کو کال کیا. ابرار ہاشمی نے کہا کہ آپ یہاں بھیجیے, یہاں پر کر کے دیں گے. ان کو ہم نے یہاں سے اوبر سے پی اے جی ایچ نے بھیجا, اور کونسلیٹ نے ان کو دوبارہ اوبر پہ واپس ان کے گھر بھیجا کروا کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آج سے 4-6 سال پہلے جو کونسلیٹ کے حالات تھے, اس سے بہت زیادہ بہتر ہے ہمارے. نگیٹیوٹی کو سائڈ پہ رکھیں, اچھے کاموں کو دیکھیں, اگر ان کی کوئی کمزوری ہے, کوتاہی ہے, تو اس پہ جا کے روشنی ڈالیں. میں سمجھتا ہوں کوئی بھی شخص آئے, وہ اس وقت تھوڑا سا ماحول چینج ہوا امریکہ کا پچھلے کچھ سالوں میں, پاکستانی کونسلیٹ کا میں ضرور کہوں گا. ایمبیسڈر آئے جس طرح سے یہاں پر آ کے ویلے مسعود خان, یا اس کے بعد رضوان صاحب, he gave us a lot of confidence کہ وہ ہر چیز کرنے کے تیار ہیں. وہ اکثر کانٹیکٹ میں رہتے ہیں, اکثر پوچھتے ہیں کہ کیا کیا جائے. ہم لوگ خود ہی اس طرح سے متحد نہیں ہوئے کہ ہم کچھ کر سکیں. اس کا الزام ان کو دینا سارے کا سارا غلط ہے. اگر ڈیسک کو پی اے جی ایچ میں ایک پراپر آرگنائزیشن ہو, اگر مجھے لوگ کال کر سکتے ہیں, میں چند دن ہوئے مجھے واپس آئے ہوئے کہ ڈیلس سے بھی کال آ گئیں کہ ہمارے 4 پاسپورٹ تھے, 2 بنا دیے, 2 کے لیے کہا کال کیجیے گا, کوئی کال نہیں اٹھاتا. یہاں پر بھی کہہ دیا کہ میں نے اپریل میں شناختی کارڈ اپلائی کیا تھا, لاسٹ 24, اور کوئی جواب تک نہیں دیتا. ایسی درجنوں میں شکایتیں. اسپوکس مین نہیں ہوں ان کا. میں نے بے تحاشا لوگوں کے, اور میں ابھی شکریہ ادا کروں گا ایسی اس کے اوپر اشر صاحب کا. اسی کو فارغ کر دیا. اشر کو نہیں کیا, اشر تو بھی کام کر رہے ہیں, میرے بھی بات ہے. اشر شہزاد ڈپٹی کونسل جنرل ہیں, اور نہیں, میں ڈپٹی کونسل جنرل کی بات نہیں کر رہا. جو لڑکا ارشد تھا, جو ہیلپ آؤٹ لوگوں کو کرتا تھا, جو لوکل امپلائی تھا, وہ واحد آدمی تھا, اسے فارغ کر دیا. اچھا, یہ مجھے نہیں معلوم. لیکن آفتاب صاحب سے کل بھی میں نے بات کی. میں اکثر لوگ مجھے کرتے ہیں, اور میں نے کبھی اپنی ذاتی کام نہیں کرا ہے. پہلی بات بتا دوں کہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ نادرا کا کام ہے, یہ بھی میں نے انہی سے سیکھا ہے. کونسلیٹ کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. وہ فون آپ مجھے بتائیے کہ بجٹ کے اندر کہاں سے وہ 24 گھنٹے کے فون رکھیں گے. ہمارے پاس بھی ایسے سوالات اور جوابات ہیں. میں نے وہاں بیٹھ کے لوگوں کے سنے کہ ایسی چیزیں کرتے ہیں. 15 دن رہ گئے ہیں تو پاسپورٹ بنانے کے لیے بھیجتے ہیں. میری کوئی ذاتی تو ان سے, آپ سے کیوں, میں تو نہ انہیں جانتا ہوں, نہ کبھی ملا ہوں, اور میں بھی نہ کبھی دیکھا ہے میں نے. میں تو کمیونٹی کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, نہ میں لیڈر ہوں. میں آپ کو لیڈر سمجھ کے میں نے بتایا, اوروں کو بھی بتا رہا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ پی اے جی ایچ اس پہ اسٹیپ لے. بالکل لے. اب ابرار ہاشمی سے بھی میری کوئی رشتہ داری نہیں تھی. میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ مسائل ان کے دور میں بھی تھے اور ایسے ہی تھے, مگر میں شہر میں نیا آیا تھا, میرا اخبار بھی بند ہو چکا تھا, وہ میرے کوئی مقروض بھی نہیں تھے, مگر میرے کہنے پہ کم از کم 100 سے 150 لوگوں کے انہوں نے ویزے, پاسپورٹ مگر رائٹ اوے کیے. تو ان کو بھی میسیج یہی ہے کہ یہ لوگوں کے لیے کام کریں.
میں آپ کو، کیونکہ میرا واحد ایک جس سے میں PAGH کے دوران رہا کونسلیٹ سے منسلک، مسلسل لوگ مجھے اس لیے کال کرتے ہیں حج پہ جانا چاہتے ہیں یہاں سے پاکستانی پاسپورٹ پہ، اس پہ تو پاکستانی پاسپورٹ اور شناختی کارڈ نادرا کا محکمہ ہے، نادرا کا انہوں نے ایک ایجنٹ یہاں پر بٹھایا ہے. ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے، مجھے اس کی ساری باریکیاں پتہ ہیں. تو بات یہ ہے کہ کونسلیٹ کی ذمہ داری آ جاتی ہے، کونسلیٹ کی دائرہ کار سے باہر کا کام ہے. نہیں اس کا نہیں ہے وہ، خیر نہ آپ کو اس میں وہ ہے نہ مجھے ذرا کتنی. میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے اتنا طویل ٹائم دیا اور بہت ٹالرنس کے ساتھ ہر سوال کو آپ نے اپنے مطابق جواب دیا. بالکل. اور انشاءاللہ میں بالکل آپ کا اس پہ میں بھی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، سوالات کیے، اور ہو سکتا ہے کہ میری کوئی ایسی چیز میری زبان سے نکل گئی ہو جس پہ میری معافی بنتی ہو تو معافی ہے، لیکن میں نے اپنے طور پہ اپنے کانشیس کے ساتھ ہر وہ چیز بتانے کی کوشش کی جو آپ کو کر سکوں. بہت سارے ایسے ٹاپکس ہیں جن پہ الگ الگ پروگرام ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو بس آپ آ گئے ہیں تو اچھی بات ہے. ناظرین، یہ تھے سلمان رزاقی صاحب. ہماری کنورسیشن آپ کے سامنے ہے، اسپیشلی ہیوسٹن کے لوگوں کے لیے، کہ سچ جھوٹ غلط صحیح سوال جواب دونوں سب آپ کے سامنے ہے، فیصلہ آپ کا. اللہ حافظ.